Say It All with Iffat Umar. Assalamu alaikum and welcome to yet another exciting episode of Say It All with Iffat Umar. आज जो मेरे मेहमान हैं वो पहले भी हमारे शो में आए और मेरा ख्याल है कि मेरे बहुत शुरू के इंटरव्यूज़ में से उनका इंटरव्यू था, लेकिन हमारी ऑडियो ख़राब हो गई थी। लेकिन वो इतने पसंदीदा हैं सबके कि वो ऑडियो ख़राब होने के बावजूद तकरीबन 40,000 लोगों ने वो इंटरव्यू देखा और सब ने बहुत ही मुझे डांटा। और आज अगेन मैंने उनकी मिन्नतें करके, और पहले मैंने सदका भी दिया है कि आज कुछ ना हो, वो दोबारा आज हमारे मेहमान हैं। और जैसे मैं उनका नाम लूँगी आपको ये भी समझ आ जाएगी कि मैं दोबारा उनका इंटरव्यू किस वजह से कर रही हूँ, बिकॉज ही डिज़र्व्स इट। जी हाँ, आई एम टॉकिंग अबाउट वन एंड ओनली सैयद मुज़म्मिल शाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, थैंक्स अ लॉट, थैंक मैं तो आज वो डर के थर नहीं, मैंने पहले उसको सदका उतारा, फूल फेंके कैमरे और माइक पे कि अगर आज कुछ हो गया ना तो इसका मतलब है वाकई को मेरे और तुम पे नज़र लगी हुई है। नहीं, उम्मीद है इस बार नहीं होगा इंशाल्लाह। अच्छा मुज़म्मिल, शुरू करने से पहले लेटेस्ट जो आपके साथ एक वाक़या पेश आया है कि आपने सॉर्ट ऑफ हरासमेंट फेस की एंड यू वांट एट होम, और पीछे एक बंदा आया और उसने वो गलत हरकत की। सो टेल मी व्हाट एक्चुअली हैपेंड। घर पर नहीं था मैं जब ये हुआ, और घर से फ़ोन आया कि कोई ट्रेसपास कर लिया किसी ने, इसके अलावा एरियल फायरिंग की गई है। तो मुझे तो समझ नहीं आई। उसकी वजह ये है कि मैं आइसोलेटेड किस्म का आदमी हूँ, ना मैं सोशली इतना इंटरेक्ट करता हूँ, ना बाहर जाता हूँ, ना आसपास नेबर्स में कोई और चीज़ देखता हूँ इस तरह की। तो इट वाज शॉकिंग और बहुत ज़्यादा ट्रमेटिक भी था। उसकी वजह ये है कि मतलब मेरी बहन थी, मदर थी घर पे, तो उन सब ने जो कुछ फेस किया, आई डोंट थिंक दे डिज़र्व्ड इट। क्योंकि अगर कोई भी चीज़, बेशक वो मुझसे रिलेटेड हो या किसी ने कोई वंडाटा भी सेट करना है मेरे साथ, बट आई डोंट थिंक एनीवन्स फैमिली डिज़र्व्स टू बी हरास्ड इन दिस वे, क्योंकि दैट इज़ टू मच अ कॉस्ट टू पे। तो उसके बाद से मतलब आई हैव रियलाइज्ड मैनी थिंग्स जो कि पहले कभी जहन में भी नहीं आती थी। एक प्रिमिटिव मेंटालिटी बंदे की ऑन हो जाती है कि यार अब फैमिली को प्रोटेक्ट करना है, रिलोकेट करना है या घर का सोचना है, बिकॉज आई वाज वेरी इंडिविजुअलिस्टिक। मैं अपने काम से काम रखता था और सिर्फ अपनी इंडिविजुअल सेंस के बारे में, अपने बारे में ही प्लान करता था आगे के लिए। बट अब ये है कि देयर इज़ दिस कलेक्टिव कंसर्न नाउ, जो कि ये सारा कुछ हुआ उसके बाद से। सो ऑब्वियसली वो तो सब कंट्रोल कर लिया हमने। द पुलिस वाज वेरी कोऑपरेटिव, पीपल इन द गवर्नमेंट वर कोऑपरेटिव, बट दैट डजंट मीन कि वो आउट ऑफ नोवेयर उसको भुलाया जा सकता है, क्योंकि उससे जो चेंज आया है एटीट्यूड में या परसेप्शन ऑफ थ्रेट में, वो काफ़ी बढ़ गया है, मेरी सेंस तक भी बढ़ गया है। बिकॉज अगर एक बार इस तरह हुआ है तो यू एंटिसिपेट कि दोबारा ऐसा होना नहीं चाहिए, और उसके लिए यू स्टार्ट टेकिंग मेजर्स जो कि अब लेने पड़ रहे हैं। सो दैट्स द चेंज इट हैज़ ब्रॉट इन माई लाइफ। तो डू यू थिंक इट्स बिकॉज ये एक फेम की प्राइस है, या बिकॉज अगर मैं इसको पॉलिटिकली भी देखूं और इशू बेस्ड भी देखूं, आपने कभी किसी की साइड ऐसे कभी भी नहीं ली, आपने सच ही बोला है जो आपके तय आपको पता है और जो आपको नज़र आता है। एंड मोस्टली यू टॉक अबाउट इश्यूज जो कि पॉलिटिकल भी नहीं होते, वो एक सच्चाई है जो आप बयान करते हैं। सो यू थिंक इसमें कहीं शोहरत का भी वजह थी कि इट्स जस्ट वन ऑफ द इंसिडेंट जो किसी के साथ भी कभी हो सकता है? आई थिंक किसी के साथ भी हो सकता है, लेकिन जो इसका रिएक्शन आया सोशल मीडिया पे, उस पर पॉपुलैरिटी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। क्योंकि एक दो दिन बाद ट्विटर खोला मैंने और थाउजेंड्स ऑफ पीपल आर ट्वीटिंग के बच गया, काश लग जाती, या अब मज़ा आया तुम्हें। जो लोगों को जस्टिफाई करते थे वायलेंस को, अब तुम्हारी बारी आई है तो क्या हुआ, बिल्कुल ठीक हुआ है, ऐसे ही होना चाहिए। सो दैट इज़ द कॉस्ट के रादर देन यू नो बीइंग अफेक्शनेट टू समबडी जिसके साथ ये लेकिन बहुत लोगों ने फेवर में भी बहुत ज़्यादा किया। बिल्कुल मैं यही कह रहा हूँ। People actually with faces and names spoke in your favor. They did, वो the cowards, faceless cowards, वो तो शायद एक ही बंदे ने 100 अकाउंट खोले हो, so you never know. Exactly, क्योंकि वो तो ट्विटर आपको पता है आधे से ज़्यादा फेक है। तो भी रिसेंटली एक शादी पर गया और वहाँ पर भी एक कंट्रोवर्सी बन गई कि किसी ने ट्वीट कर दिया, ये मुझे मिला है वहाँ पर मैरिज हॉल में, और इसने मुझे बताया कि जो भी ये बोलता है इसको स्क्रिप्ट मिलता है इसका, एंड ही गेट्स पेड फॉर इट, एंड पीपल आर रीट्वीटिंग लाइक क्रेजी। और मैं उसको जानता भी नहीं हूँ जिसने ट्वीट किया। तो मतलब इट हैज़ हैपेंड कि वो एक कॉस्ट उसकी पे करनी पड़ती है। कहीं बाहर बैठे हो तो तब लोग आकर जो है ना वो। लेकिन आप एक
पर्टिकुलर पार्टी आई नो पीटीआई का वो ये मसला है, हालांकि आप उतना ही क्रिटिसाइज सबको कर रहे हैं. मैंने जितने भी आपके वीलॉग्स देखे हैं, इफ वी टॉक अबाउट सिंध, यू हैव बीन क्रिटिकल ऑफ दैट. पंजाब के तो आप बहुत ही क्रिटिकल हैं. मुझे आपकी उससे कभी भी नहीं लगा कि आप किसी की फेवर कर रहे हैं. देखिए उसकी वजह है ना कि आप ये आपका जो मयार है किसी को जज करने का वो ये नहीं है कि ये किसी सच्चे लीडर को सपोर्ट करता है या नहीं. क्योंकि अगर कोई यार्ड स्टिक ये बनाकर बैठा हुआ है कि किसी एक पॉलिटिकल लीडर के हक में अगर ये नहीं बोल रहा, सो दैट मीन्स ही इज़ एंटी हिम एंड ही इज़ प्रो दी अदर्स. तो ये हम तो बता बाय डिफ़ॉल्ट ही हो जाता है. तो ये क्या कहकर थक गए हैं कि इस बाइनरी से बाहर आएँ. इफ़ समबडी इज़ क्रिटिसाइजिंग अ पॉलिटिशियन डज़न मीन के दूसरे कैंप में हम फॉल करते हैं. लेकिन अब वो सक्सेस है खान साहब की भी कि उन्होंने, मेरा ख्याल है कि ये इंटरनलाइज़ करवा दिया पूरे माशरे को कि जो भी मुझ पर तनकीद करेगा ना उसका कैरेक्टर ठीक है, ना उसके फाइनेंशियल्स ठीक हैं, ना वो क्रेडिबल आदमी है, और उसका कैरेक्टर भी नहीं ठीक, और वो रिलीजियस आदमी भी नहीं हो सकता. इसको अगेन वी विल इक्वेट विद पॉपुलिज्म. पूरी दुनिया में अब ये हो रहा है जी. सो मुज़म्मिल, व्हाट डू यू थिंक कि पॉपुलिज्म का रूज इतना ज़्यादा एकदम इस मतलब पिछले कोई 10 सालों में हुआ है? Why? देखें इसका Why you think democracy is failing somewhere? Well, obviously it is a blowback, it is a big blowback. उसकी वजह ये है कि अगर हमने रूल ऑफ द मेजॉरिटी की बात करनी है तो 51% जिसको हम टिरनी ऑफ मेजॉरिटी कहते हैं वो फेस करना पड़ा. ब्रेक्जिट बहुत बड़ी मिसाल है कि 52% लोगों ने फैसला किया कि हमने यूनियन से बाहर आना है, और बाकी अभी तक जो है ना वो उससे एग्री नहीं करते, और जिन्होंने फैसला किया वो भी रिग्रेट कर रहे हैं. इसी तरह अगर डेमोक्रेसी का आपने सवाल किया, अब इसमें सबसे बड़ा फैक्टर टेक्नोलॉजी का है, क्योंकि सियासत जो है वो टेक्नोलॉजिकली ड्रिवन है अब दिस इज अ न्यू वेव ऑफ पॉलिटिक्स. एग्जैक्टली. तो उसमें यह है कि पहले कोई वोटर अखबार में पढ़ के या एक ख़बरनामा सारे दिन में पीटीवी का देख के डिसाइड करता था कि किसको चूज़ करना चाहिए किसको नहीं. लेकिन अब जो कंसिस्टेंट बॉम्बार्डमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन है, उसमें जो स्क्रीन पे बेहतर आदमी लग रहा है, ही इज़ द बेस्ट. उसके अलावा किसी ने प्रैक्टिकल चेंज के लिए कोई भी काम किया हो, इट्स टोटली इररेलेवेंट. सो इट्स ऑल अबाउट डायलॉग्स नाउ. इट इज़ नाउ, बिकॉज इफ़ यू अपीयर गुड ऑन द स्क्रीन एंड यू स्पीक इन अ वे एज इफ़ यू आर स्पीकिंग ट्रूथ, तो ट्रूथ डज नॉट मैटर एनी मोर. मैं आपको एक मिसाल देता हूँ. 30 सेकंड का खान साहब का एक क्लिप है जिसमें वो आ रहे हैं पोडियम पे स्पीच करने के लिए. मिलिट्री सेक्रेटरी खड़ा हुआ है वहाँ पे, और वो एक पेपर देता है खान साहब को कि ये आपने पढ़ना है, विच इज़ अ स्टैंडर्ड प्रैक्टिस, क्योंकि स्क्रिप्टेड स्पीच पूरी दुनिया के लीडर्स यूज़ करते हैं. एंड ही सेज नहीं चाहिए, पीछे कर दो. दैट 30 सेकंड क्लिप हैज़ प्रूवन दैट ही इज़ एंटी एस्टैब्लिशमेंट. बाकी सारा कुछ एक तरफ कि वो बाजवा साहब को कौम का बाप कहते रहे, वो जो है वो आसिम बाजवा साहब की 99 कंपनीज़ को जस्टिफाई करते रहे. उन्होंने डीप स्टेट को इतना एम्पावर कर दिया कि हाइब्रिडाइजेशन हर इदारे के अंदर उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के लोग लगा दिए. अच्छा, ब्रिगेडियर एजाज शाह को वज़ीर दाखिला लगाया, इसके अलावा फाइनेंस मिनिस्टर वहाँ से लेके आए हफीज़ शेख साहब. वो सब एक तरफ, 30 सेकंड का क्लिप एक तरफ. दिस इज़ मॉडर्न पॉलिटिक्स. लेकिन लोग इतने कन्विंस, मतलब इतनी जल्दी इतनी आसानी से क्यों कन्विंस हो रहे हैं? एंड अगेन देयर इज समथिंग एल्स आई वांट टू डिस्कस कि ये जो हमारे ओवरसीज हैं वो तो हद से ज़्यादा जज्बाती हो गए हैं. व्हाट वर दे वेटिंग फॉर कि एकदम उनमें इतनी ज़िंदगी और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट कैसे हो गया? देखिए, उनका सबसे बड़ा इशू आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का है, क्योंकि पाकिस्तानी आइडेंटिटी बाहर जाते साथ ही चैलेंज हो जाती है. द मोमेंट यू लैंड ऑन फॉरेन शोर्स, यू नो, तो पहले सवाल ये है कि आप कौन हैं. अगर आप इंडियन बोलें वहाँ पर तो वो भी आप नहीं कह सकते 47 के बाद. अच्छा, अगर आप मुसलमान बोलें तो वो सऊदीज़ तो आपको कुछ नहीं समझते, क्योंकि ईरानियंस का भी नैरेटिव आपसे मुख्तलिफ है. देन अल्टीमेटली पाकिस्तानी आइडेंटिटी जो कि आइडियोलॉजी की बेस पे ग्लूड थी, टू नेशन थ्योरी थी, 71 के फॉल के बाद तो वो भी रेलिवेंट नहीं रही. बिकॉज आपका आर्ग्यूमेंट क्या था कि हम इस पूरी यूनियन को बाइंडिंग फोर्स सिर्फ फेथ की बेस पे बनाएंगे, नहीं रह सकी. 51% ने आपसे जान छुड़ा ली. तो अब मॉडर्न जो पॉलिटिक्स में सबसे बड़ा इशू था सोसाइटी में, वो आइडेंटिटी क्राइसिस का था, जो खान साहब ने आके हल कर दिया कि एक वो पैन इस्लामिज्म, एक ग्रेट मैन पॉलिटिक्स, मेसाया पॉलिटिक्स, और हैंडसम एज वेल, एंड समबडी हु हैज अकॉम्प्लिश्ड इन द फील्ड ऑफ, यू नो, उसमें तो हम आज तक हम अभी भी फैन है एज अ क्रिकेटर उनके. सो एम आई. एंड उनकी फिलैंथ्रोपी भी, चलो उसमें मतलब ही सॉल्व्स दैट आइडेंटिटी प्रॉब्लम ऑफ द ओवरसीज पाकिस्तानीज कि उन्हें हर कोई जानता भी है. तो गोरा भी जानता है, काला भी जानता है. मेंशन करेंगे तो कम से कम कोई रिलेटेबिलिटी निकल आती है. और दूसरा ये कि बाहर बैठ के सुहाने ख्वाब देखना आसान है. तो खान साहब ख्वाब बहुत अच्छे दिखाते हैं. 90 दिन में करप्शन ख़त्म कर दूंगा,
گورنر ہاؤس کی دیواریں گرا دوں گا, 5,000 لوگوں کو ٹانگ دو, ملک ٹھیک ہو جائے گا, یا میں دوبارہ سے ریوائیو کروں گا لاسٹ گلوری کو آف دی اسلامک امپائر جو پہلے ہوتی تھی. دیز آر گریٹ سیلنگ پوائنٹس یو نو, اینڈ دے گیٹ کیریڈ اوے, کیونکہ لوکل پالیٹکس کا نہیں پتہ ان کو, وہ یہاں نہ گراؤنڈ پہ موجود ہیں نہ ایشوز کا پتہ ہے. تو باہر بیٹھ کے پھر آپ دیکھ لیں یہ 26 نومبر کو ہوا ہے, 90% باہر بیٹھ کے کمپیل کر رہے تھے, باہر آؤ توڑو مارو, اور بھگتتا کون ہے؟ وہی جو 9 مئی میں ابھی ملٹری کورٹس کو بھگت رہے ہیں. تو مار تو وہ کھائیں گے نا, باہر بیٹھ کے صرف کی بورڈ چلانا ہے, دیٹس ایزی. سو دیٹس وائی آئی تھنک دے آر ہیل بینٹ کہ باہر سے ہی اس کو ایک کاسمیٹک قسم کا موومنٹ بنا کے چینج. مطلب دے ہیو ٹیکن اٹ ایز اے ٹاسک. میں چھپ کے چلی جاتی ہوں وہ ان کی جو اسپیسز ہو رہی ہوتی ہیں, اینڈ میں بڑے غور سے سنتی ہوں, بیکاز آئی ایکچولی ٹرائی ٹو جسٹیفائی پی ٹی آئی. میں خدا کی قسم بہت کوشش کرتی ہوں کہ سن لیں کوئی بات تو ٹھیک کر رہے ہوں گے, لیکن وہ اینڈ میں آپ کہتے ہو یار پھر رہنے ہی دو, میں نہیں سنتی. ہاں بالکل. تو وہ وہاں پہ لابی چلا رہے ہیں جی, اور ان کی لابینگ ویری اسٹرانگ, ویری ویری اسٹرانگ, افیکٹو ایز ویل. اور ہر قسم کا انسان, چاہے وہ ڈاکٹر ہے, چاہے وہ کچھ بھی نہیں ہے, وہ ہاؤس وائف ہے, دے ہیو ٹیکن اٹ ایز اے کامن ٹاسک. تو کیا اس سے بھی چیزیں اور فیصلے بدل سکتے ہیں؟ دیکھیں اس میں ایک یہ ہے کہ اگر ابھی ریسنٹلی ہم نے دیکھا, پہلے سیکیورٹی کاؤنسل یو این سے بھی ایک ریزولوشن پاس ہو گئی, اور اس میں بھی اچھی خاصی لابنگ انوالوڈ تھی. پھر ابھی جو سینکشن لگے اس کو بھی بہت سے لوگوں نے باہر بیٹھ کے سپورٹ کرنا شروع کر دیا کہ نہیں جی ٹھیک ہو رہا ہے. تو آپ نے یہ ڈیفائن کرنا ہے کہ نیشنل انٹرسٹ بھی کوئی دنیا کی چیز ہوتی ہے, یا پھر سب کچھ ہی ایک پرسنالٹی ہے کہ اگر وہ تھرون پہ نہیں ہے تو برن دی انٹائر کنٹری ڈاؤن. تو یہ سینکشنز آپ کو, یہ جو ورلڈ کے ابھی حالات ہو رہے ہیں, اینڈ بیکاز انڈیا از ریئلی گیٹنگ کلوز ٹو یو ایس اینڈ ویسٹ, اور اب ہمارا بھی ایک مسئلہ ہے کہ ہم نے اپنی نیو ورلڈ آرڈر میں کس آرڈر پہ چوز کرنا ہے. وی آر آلسو لائک ان دا پروسیس. تو یہ عمران خان کی وجہ سے زیادہ ہوا ہے کہ ویسے ہی جو حالات ہیں یہ ہونا تھا؟ نہیں, خان صاحب کا تو اس میں کوئی فیکٹر میں نہیں سمجھتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کولڈ وار کا پیریڈ تھوڑی ہے نا, وہ کوئی کمیونسٹ ہیں یا جو ہے نا وہ ویسٹرن الائڈ نیشنز کو سپورٹ کرنے والے ہیں. یہ تو اسی لیے ہے کہ جس طرح آپ نے انڈیا کی بات کی, دیٹ از اے میجر فیکٹر, کیونکہ اب چائنا کے ساتھ بیلنسنگ فورس کے طور پہ اگر یوز کرنا ہے کسی اسٹیٹ کو, یوز تو نہیں کہہ سکتے, کوآپریٹ کرنا ہے, بیکاز انڈیا یوز ہوتا نہیں ہے, تو وہ پھر صرف ہندوستان کی آپشن ہے. پچھلے 3-4 سالوں میں $20 ارب کے ملٹری کانٹریکٹس کیے ہیں امریکہ نے ہندوستان کے ساتھ, ٹیکنالوجی بھی پرووائڈ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ وہ رشیا سے اور ایران سے تیل لیتے ہیں, امریکہ کچھ نہیں کہتا, کوئی اور ملک سوچ بھی نہیں سکتا سینکشن ہو جائیں گے. تو چائنا کا تھریٹ کرٹیل کرنے کے لیے دے آر بینکنگ آن انڈیا, بیکاز ہم نے تو ان کو امبیرس کیا اوور دا پیریڈ آف ہسٹری. 65 میں بھی ہم نے امریکہ سے کولیشن سپورٹ فنڈ کی فارم میں جو چیزیں لیں وہ ہم نے ہندوستان پہ محاذ کھولا. اس کے بعد 71 میں بھی آپ دیکھ لیجئے کہ تب بھی انہوں نے فلیٹ لگایا ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے, اور ہم نے وہاں پر ہیومن رائٹس وائلیشنز بھی کی. اب خیر بنگلہ دیش سے تعلقات کچھ نہ کچھ بحال ہو رہے ہیں. Which I'm surprised. How have they forgotten what happened to them? ویل وہاں پر 2 نیریٹیوز ایگزسٹ کرتے رہے ہیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے شیخ مجیب صاحب کو 73-74 میں مار دیا تھا. مطلب جو ریولوشن کو لیڈ کر رہے تھے انہی کو نہیں چھوڑا ان کی اپنی فوج نے, پوری فیملی کو اسیسینیٹ کر دیا, 17 بندے مار دیے تھے, سوائے حسینہ واجد کے جو کہ پڑھنے کے لیے باہر گئی ہوئی تھی, وہ بچ گئیں. تو اب وہ چونکہ چلی گئی ہیں, تو اسی لیے اب جو نیشنلسٹ پارٹی ہے بنگلہ دیش کی, جو ان کی اپوزیشن ہے, دیٹ از اے بٹ سافٹر آن پاکستان. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا وہ نیریٹیو نہیں ہے جو حسینہ واجد کی پارٹی کا تھا ہسٹوریکلی, کیونکہ وہ ابھی سمجھتے ہیں کہ شاید چیزیں اس طرح سے نہ ہوتی تو بہتر تھا جس طرح 71 کے بعد ہوا, کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں بھی کوئی فائدہ اتنا نہیں ہوا اس کا. اب وہ اور بات ہے کہ یہاں بیٹھ کر ہم کہہ سکتے ہیں کہ دے آر بیٹر آف دین اس, بٹ وہاں پر بھی جو جماعت اسلامی ہے اس کی اپنی سیاست ہے, تو اسی لیے تھوڑا سا آپ کو یہ قربت دکھائی دے رہی ہے. لیکن اس کے علاوہ جو سینکشن کی آپ نے بات کی, اس میں یہ ہے کہ شاہین 3 جو ہمارا میسائل ہے, اب اس کو پہلے بھی یو ایس نے 2014 میں وارن کر رکھا ہے ایک بار کہ یہ جو آپ بنا رہے ہیں اس کی رینج زیادہ ہے کہ امریکہ تک بھی پہنچ جائے گی, اسرائیل تک بھی وچ از لافیبل کہ ہم امریکہ کو اٹیک کر دیں گے, جو وائٹ ہاؤس نے بولا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو اسرائیل کا فیکٹر اور ایک انڈیا کا, وچ کمپیلڈ دم ٹو ڈو دس, اور دوسری چیز یہ ہے کہ انہوں نے ہم سے کچھ لینا نہیں ہے. گلوبل پالیٹکس جو ہے وہ آئیڈیولوجیکل نہیں ہوتی, بٹ اسٹل وی آر ایٹ پلیس آف امپورٹنس سم ہاؤ.
یس وی آر، بیکاز وہ امپورٹنس بھی اس طرح سے ہے کہ اگر ہم بہت چائنا ٹلٹ دکھائیں گے تو یو ایس ول گیٹ انریجڈ. تو اسی لیے یو ایس کو کمپیل کرنا ہے کہ ہم چائنا کے ٹوٹلی کیمپ میں نہ چلے جائیں، کیونکہ اگر یہاں سے وہ سلک روٹ والا سارا ہوتا ہے تو پھر اٹس اے بیڈ نیوز فار یو ایس، کیونکہ جو اسٹریٹ آف ہرمز ہے جو گوادر سے تقریباً 200 کلومیٹر دور ہے، وہاں سے دنیا کا 90% آف دی آئل سپلائز گزرتی ہیں. سو somebody who is sitting at Gwadar is sitting at the jugular vein of the world in the times of a world war. Which can be us, by the way. Which could be us. لیکن نو، ہم نے یا ادھر کرائے پہ دینی ہے یا ادھر کرائے پہ دینی ہے. تو ہم تو رینٹیر اسٹیٹ بنے رہے پہلے روز سے، کہ ہم نے اپنے 50s کے اندر 60s کے اندر رشیا کے اگینسٹ اپنی زمینیں دے دی امریکہ کو. U2 پلین یہاں سے اڑا بڑا دیر پشاور سے، بعد میں شمسی ایئر بیس امریکنز کو دے دی مشرف صاحب نے. اور اس پہ جنرل شاہد عزیز کہتے ہیں کہ ہم خود پاکستان کے فوجی جب گئے تو انہیں کہا کہ آپ کو نہ نکل جائیں یہاں سے، یہ تو ہمیں مل گئی ہے بیس، اب آپ یہاں گھس بھی نہیں سکتے. تو مشرف صاحب نے اپنی کلوز سرکل کو بھی نہیں بتایا یہ کام کرنے سے پہلے، اتنے زیادہ سنگل ہینڈڈلی وہ یہ فیصلے کرتے تھے. تو یہ چیز ہے کہ انفارچونیٹ رہا ہے کہ ہمیشہ سے ہم نے کرائے پہ ریسورسز دے کے پیسے کمائے ہیں. اب چونکہ انہیں کرائے پہ کچھ نہیں چاہیے اور ہمارا مکان خالی پڑا ہوا ہے، اسی لیے پیٹ بھی خالی ہے اور پیسے بھی نہیں مل رہے. So in your opinion, what should be our move up, given the circumstances? انٹرنیشنل پالیٹکس کی بات پورے سینیریو کو دیکھتے ہیں. دیکھیں، ایک فارن پالیسی ری ڈیزائن چاہیے ہمیں، اور دوسرا انڈیا سے سیکھیں، کیونکہ آپ دیکھیں نا کولڈ وار کی ہائٹ کے اوپر آ کر بھی روس سے بھی انگیج کرنا، امریکہ سے بھی انگیج کرنا، اور آج تک کر رہے ہیں. جس طرح انہوں نے اسٹریٹجیکلی پرفیکٹ بیلنس رکھا ہے امریکہ رشیا میں، دیٹ از اے لیسن ٹو لرن فار اس. اور چائنا کے ساتھ بھی وہ لڑائی نہیں چاہتے تھے. نہرو صاحب واز ویری پیشنیٹ اباؤٹ کلوز ٹائز ود چائنا. ماؤ سے مل کے آئے، اس کے حق میں بیانات دیے، اور ماؤ صاحب نے نہرو صاحب کے واپس آنے کے بعد جنگ لگا دی 60s میں. Why? ہی سو انڈیا ایز اے threat. تو انہوں نے وہ جو سارا ان کا جو تبت ریجن ہے وہاں پہ انکروچمنٹ شروع کر دی. اور وہ جنگ ہارنے کے بعد پاکستان نے کہا کہ اچھا چین نے تو چپیڑے ان کو مار لی ہیں، اب ہم بھی کر لیتے ہیں پھر. تو وہ اس کا ہمیں فائدہ نہیں ہوا. تو یہ چیز ہے کہ انڈیا نے فارن پالیسی ہمیشہ پولیٹیکل گین کی پرسو کی ہے، ہم نے آئیڈیالوجی کی پرسو کی ہے. مطلب میاں نواز شریف صاحب کو میں کریڈٹ دیتا ہوں اس بات کا کہ ایک واحد چیز جس میں ان کا ویژن شروع سے پرسسٹنٹ رہا ہے وہ انڈیا سے بات کرنا. ایگزیکٹلی، بیکاز دیٹ میکس ہم بیٹر دین دا ریسٹ آف دا لاٹ. کہ باجپئی صاحب یہاں پر آتے ہیں، پھر اس کے علاوہ ابھی ریسنٹلی انڈین جرنلسٹ سے بات کر رہے ہیں، اور ہمیشہ سے وہ کہتے آئے ہیں کہ یار اگر یہاں پہ کچھ بنانا ہے نا آپ نے تو ان سے بات کرنی. مودی بھی آئے تھے، وہ بھی آئے تھے. مطلب یہ بڑی بات ہے کنسیڈرنگ دا ٹائپ آف مین مودی از. ایگزیکٹلی. اور ہوا کیا اس کے بعد کہ جی یہ بکاؤ مال ہے. مطلب ایون پیپلز پارٹی نے کہہ دیا کہ انڈیا کا جو یار ہے غدار ہے. میں مطلب مجھے ابھی ریسنٹلی یہ کیمپین بھی چل رہی تھی کہ بھٹو صاحب کے خلاف بہت بولتا ہے یہ، لیکن بات یہ ہے کہ بھٹو صاحب ہمسیلف واز ویری پوائزنس وین اٹ کمز ٹو پالیسی ود انڈیا. مجھے جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی کی انڈیا پالیسی میں کوئی فرق نہیں ہے. بالکل آج تک وہی ہے کہ بلاول صاحب وہاں پر گئے اور جس طرح کہا کہ وقت آنے پہ آپ کو بتائیں گے. آپ یہ تو دیکھیں کہ آپ کا سائز تو اپنا چیک کریں نا، آپ پوٹینشیل کیا ہے. 3rd لارجسٹ اکانومی آپ کے بارڈر پہ بیٹھی ہوئی ہے اور آپ دھمکیاں دے رہے ہیں، بلی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کرنا چاہیے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ فارن پالیسی میں بالکل ہی بینائن ہو جائیں، لیکن یہ انگیجمنٹ بند کرنا اور وہ سارے آرگیومنٹس کرنا میرا نہیں خیال کہ وہ وائبل ہے. مجھے تو نظر نہیں آتا کہ ہمارا ملک ترقی کبھی کر سکتا ہے اگر وہ یہ نہیں ہوگا. مطلب افغانستان میں برا حال ہے، انڈیا میں بھی ہے، ایران بھی کوئی خاص نہیں ہے. تو اب کیا رہ گیا؟ اور چائنا کے ساتھ ہم کھیل رہے ہیں ابھی چھپن چھپائی کا. ہاں، وہ نجم سیٹھی صاحب کی جو خبر تھی وہ بڑی حیران کن تھی اس پہ، جو انہوں نے کہا کہ چائنا سے ہم نے سیکنڈ اسٹرائک کیپیبلٹی مانگ لی ہے کہ ہمیں سب میرینز دی جائیں نیوکلیئر آرمڈ. تو اگر آپ کو گوادر چاہیے ہمیں پھر یہ دیں. تو نیگوشیٹ تو کرنا چاہیے چین سے بھی، امریکہ سے بھی. کسی کو بھی آپ نے فری پاس نہیں دینا کہ ریسورسز بھی سارے لے لو، پیسے بھی دے دو. کیونکہ سی پیک سے اگر $40-50 ارب ملا ہے ہمیں، دیٹ از نتھنگ پینٹس. جو امپورٹنس ہے سی پیک کی یا گوادر کی، دیٹ از وے بگر دین واٹ دے آر آفرنگ اس. تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ ابھی بھی آسان ہی ہے، یہ کوئی ہمارے اوپر بھی اس طرح کا احسان نہیں ہو رہا. لیکن یہ ہے کہ ڈبل گیم کی جو ہم نے امریکہ کے ساتھ وہ پالیٹکس کی، اس کا نقصان ہوا بہت زیادہ. دیکھو نا، ایک تو ہماری اسٹیبلشمنٹ کے اتنے بڑے ہونے کی جسٹیفیکیشن بھی یہی ہے نا کہ ہر جگہ لڑائی رہے، ٹو بی ویری آنیسٹ. سو ہماری فارن پالیسی ہمارے لیڈرز تو نہیں بنا رہے نا، یہ کسی اور کے انٹرسٹ میں بنتی ہیں. یہ بات ٹھیک ہے، اس کی وجہ یہ کہ کیوس جب تک رہے گا تو جسٹیفیکیشن بھی ملتی رہے گی اس کو.
لیکن اب آ کر میرا خیال ہے کہ وہ وی ہیو مس دا بس. ایک ٹائم تھا نا جب ہم اپنے آپ کو بہتر کرنے سے فارن پالیسی کریکٹ کر لیتے. اب تو اس میں پیسمزم زیادہ ہے کیونکہ ممبئی اٹیکس کے بعد انڈیا کی ایک کنسسٹنٹ پالیسی ہے کہ نو انگیجمنٹ, نو ڈسکشنز. ابھی چیمپئنز ٹرافی میں آپ دیکھ لیں کہ آئی سی سی نے 4 سال سے کہا ہوا ہے کہ انڈین ٹیم کو پاکستان آنا ہے, نہیں آئے. حالانکہ ہمارا جو میچ ہے اگر ہم اس کو اکنامکلی بھی دیکھیں تو فائدہ مند ان کے لیے بھی بہت ہے بزنس میں, اور بہت زیادہ ہے. لیکن دے آر میکنگ اے اسٹیٹمنٹ. دے آر بیکاز دے بی جے پی کی اگر آپ بات کر لیں تو ان کی پالیٹکس اس پہ کلیئر رہی ہے, اور بی جے پی کی پاپولیرٹی کا ایک بڑا فیکٹر بھی پاکستان کی حرکات ہیں. آئی تو ٹوٹلی سے دیٹ کہ 70 سالوں سے آپ اس کو بنیا, چور, کافر, بد شکل, کالے, پتہ نہیں کیا کیا ہمارے ذہنوں میں ڈالا ہے. 4 جنگیں بھی آپ نے لگا لی نا وہاں پہ, تو انہوں نے بھی لوگوں کو بتایا کہ دیکھو جی ہم تو خاموش بیٹھے رہتے ہیں, کانگریس کچھ کرتی نہیں ہے, ہمیں ووٹ دیں تاکہ ہم ان کو تو سیدھا کریں. کیونکہ وہ جو ایک نسل تھی نا جو شروع میں پارٹیشن والی تھی, جس کا ایک رومانس تھا پاکستان کے علاقوں میں اور ہماروں کا ان کے, وہ تو ختم ہو گئی ہے اب جنریشن. اب ہمارا زیادہ پیار ہے بیکاز آف دیئر انڈسٹری. وہ اتنی بوم کر گئی ہے, کیا کیا ان کا سٹار ہے, اینڈ دے میڈ اٹ ان دا ورلڈ. تو ہمارے تو یہاں کے شاہ رخ بھی الیکشن لڑے گا تو ہم نے اس کو جتوا دینا ہے. نہیں, یہاں پہ وراٹ کوہلی کے اتنے فینز ہیں ایگزیکٹلی. کہ لیکن سو کہیں ہم نے ذرا سی بھی جسے کہتے ہیں نا ایک بگنس یا گریشیسنس کبھی دکھائی کبھی نہیں دکھائی. الٹا میں بتا تو رہا ہوں کہ 4 جنگیں مسلط کی بھی ہم نے, اور کوئی بھی نہیں جیتے. نہیں, وہ تو اور چیز ہے, جیتے نہ جیتے, لیکن یہ تو مانے کم از کم کہ یار یہ ہم نے کیا تھا. ہر جنگ کا آغاز آپ نے کیا ہے. تو آپ نے انیشل جنریشنز کی بات کی, وہ تو جناح صاحب بھی یہ سوچتے تھے کہ گرمیوں کی چھٹیاں میں مالابار ہلز والے گھر میں گزاروں گا جا کے, اور بارڈر اس طرح سے ہارڈ نہیں ہوگا, بند نہیں ہوگا. تو کیلکولیشن ساری غلط ثابت ہو گئیں, وہ دوریاں بڑھتی رہیں. واجپئی صاحب کے آنے کے وقت بھی کشمیر پہ بڑی ایک ایک نو ایس ڈسکشن ہو رہی تھی کم از کم کہ سلوشن نکل آئے. خورشید قصوری صاحب جو فارن منسٹر تھے وہ کہتے ہیں کہ وی ور ویری کلوز. کیا سلوشن تھا ویسے؟ دیکھیں اس میں یہی ہے کہ آپ وہاں پر کوئی نہ کوئی فریم ورک ایسا بناتے کہ یو نو لیٹ دیم ڈیسائیڈ اباؤٹ اینی تھنگ مے بی, یا پھر جس طرح نہرو صاحب نے اعلان کیا تھا اپنے دور میں کہ یہاں پہ ریفرینڈم کروائیں گے ہم. لیکن اب وہ کیسے ریورس ہوا کہ ڈی ملٹرائزیشن نہیں ہوتی. 1948 کی ریزولوشن ہے UN کی, اس پہ آج تک امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی. پھر اگر آپ جبرالٹر کر دیں گے تو پھر اور کام خراب ہو جائے گا جب آپ وہاں پہ انفلٹریشن شروع ہو گئی. پھر ان کو یہ ہے کہ جی وہ جو ٹیررسٹ آرگنائزیشنز تھیں وہ یہاں سے فنڈ ہوتی ہیں, جو کہ اب ختم ہو گیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب FATF کے ہوتے ہوئے آپ یہ حرکات مزید نہیں کر سکتے. وہ بھی ڈنڈا ہے تو ورنہ یو نیور نو. بالکل. تو یہ ہے کہ اس کا سلوشن جو بھی ہوتا وہ تو اتنا امپورٹنٹ بھی نہیں تھا. نہرو صاحب نے, ان کی کوٹ اینڈ کوٹ اسٹیٹمنٹ ہے کہ یہ پہاڑیاں لے کے ہم نے کیا کرنا ہے, کیونکہ وہاں کوئی اکنامک ایکٹیویٹی اس وقت نہیں تھی. اب آ کے چلیں آپ کہہ لیں کہ وہاں بہت ریسورس ہے یا پانی ہے, انڈس آتا ہے. تو یہ ہے کہ ہم نے خود جو 48 کی وار تھی جس میں ڈگلس گریسی کو جناح صاحب نے کہا کہ جی فوج بھیجنی ہے, اس نے کہا میں کیوں بھیجوں, میں کوئین کا ملازم ہوں, آپ کا تو نہیں. تو اس کے بعد سے پھر جو وہاں پر ہری سنگھ تھا, فوج تو سانو انج بھی ملی ہوئی سی, اور کی لینی سی. ہاں, وہ عائشہ جلال صاحبہ کہتی ہیں, عائشہ صدیقہ صاحبہ سوری, کہ 17% ریسورس ملا ہمیں سب کانٹیننٹ کا اور 33% فوج ملی. فوج ڈبل تھی اس سے. تو یہ چیز ہے کہ وہ دیکھتے ہوئے پھر جب ہم نے کشمیر پہ چڑھائی کا فیصلہ کیا تو پھر وہ جو ہری سنگھ تھا اس نے پھر نہرو سے مدد مانگ لی. اس نے کہا یہ تو آ رہے ہیں تو آپ بچائیں ہمیں. پھر تو ہم نے جواز دے دیا, ایگزیکٹلی ایوری ٹائم وہ دے دیا نا ہم نے. تو وہ پھر اسی لیے کہ اس کے بعد تو پھر آپ گریجولی لوز ہی کرتے آئے ہیں اور ابھی تک کر رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ باجوہ صاحب کے بارے میں آپ جو بھی کہہ لیں, ہی واز کلیئر آن دس اینڈ آئی کین ٹیل یو ود ایبسولوٹ کلیئرٹی کہ انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اب ہمیں اس کو سائڈ لائن کر کے نا انڈیا سے انگیج کرنا ہے. یہ بون آف کنٹینشن ہے, دے دو انہیں جو بھی ہوا وی ول سی اباؤٹ اٹ. 370 کا. لیکن یہ ہے کہ اس کے اوپر بھی آپ دیکھ لیں گے یہاں لوکل صحافی چیخ پڑے, بیچ دیا, یہ کر دیا. اچھا نہیں بیچا, آپ بتا دیں کیا کرنا. نتھنگ. آپ نے یہ ایوب صاحب کی اسٹیٹمنٹ ہے آن ریکارڈ کہ میں دوبارہ زندگی میں کبھی فیو کشمیریز کے لیے میں نہیں پاکستانیز کو نہیں مرواؤں گا 65 کے بعد, کیونکہ جب وہ ایکسپیرینس سارا خراب ہوا تو انہوں نے کہا کہ 10% کے لیے 90% کا بھی گلا گھونٹ دیا ہم نے. ضد تو سیم ہے نا, تو وہاں پہ آرام آنے دو.
دیکھیں اسٹیٹ پاور جو ہے نا وہ اپنے آپ کو ری اسرٹ بھی کر سکتی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ 89 میں سوویٹ رشیا کے ٹکڑے کر دیے امریکہ نے, اور انہوں نے کہا, وہ لوگوں نے کتابیں لکھی کہ ہسٹری ہیز اینڈیڈ اینڈ دس واز دا لاسٹ وار, ڈیموکریسی پریویل کر گئی ہے. 20 سال لگے ہیں پوٹن آ کے پھر ان کے گریبان کو. اور اب کیا ہو رہا ہے سمجھ نہیں آ رہی. پوری دنیا اٹس اے بیڈ سے وہ یوکرین وار میں بہت چینج آ گیا, بالکل بہت کیوس آ گیا. تو آپ دیکھیں نا 20 سالوں میں رشیا دوبارہ کلیمنٹ بن گیا اپنی لینڈز کا. ہم بھی وہ سب کر سکتے تھے کہ اگر آپ نے مومنٹیرلی یہ سوچا کہ ہمارے میں اتنا مسل نہیں ہے کہ ہم کشمیر کی بات کریں, ویٹ, ڈیولپ یور سیلف, یو نو, گو ٹو اے گلوبل اسٹیج ان اے ویو پوائنٹ کہ آپ جا کر دنیا میں بات کریں, لوگ سنیں تو صحیح نا. اگر اس پہ ریئلسٹک پالیسی میکرز ہوتے تو وہ یہ سوچتے کہ یار اسٹریٹجکلی چلتے ہیں, ایموشنلی چلنے کا فائدہ نہیں ہے. بڑے بڑے بیان دینا یا بوائیکاٹس کی کیمپین کرنا یا پھر کسی سڑک کا نام سری نگر ہائی وے رکھنے سے وہ آزاد تو نہیں ہوتی. جو یہ ہر دفعہ خان صاحب نے کہا آدھا گھنٹہ کھڑے ہو جائیں احتجاج کے لیے, ٹھیک ہے جی کھلو گئے سارے, کی ہو یا بعد میں تو نہیں کھلوئی سی, تسی کھلوئی سی, میں بھی نہیں کھڑا ہوا. تو یہ جی اس طرح کی کوئی بھی نہیں کھلویا سی, مذاکرہ خیز کیمپین چلا لیتے ہیں. مطلب وٹ ایور دیٹ ہیز ہیپنڈ دیئر, آئی تھنک دی انٹرنیشنل کمیونٹی شوڈ تھنک اباؤٹ اٹ, وٹ ایور دا وائلیشن ایبروگیشن آف انٹرنیشنل لاز جو بھی چل رہا ہے. لیکن ہم نے یہ سوچنا ہے کہ ہمارے انٹرسٹ میں کیا ہے. اگر آپ کا یہ کلیم ہے کہ وی اسپیک فار دا مسلم لائفز اونلی, دین وٹ اباؤٹ ویگر مسلمس. ایگزیکٹلی. خان صاحب سے سوال ہوا, انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا کیا ہو رہا ہے. وہ ان کو تو پتہ ہے. اچھا. تو انہوں نے کہا مجھے صرف اپنے بارڈر کا پتہ ہے. تو وہ انٹرویو نے کہا کہ آپ وہ بھی بارڈر پہ ہی ہے چین, شاید آپ بھول گئے ہیں. تو یہ ہے کہ پھر آپ ڈیسائیڈ کر لیں کہ یہ جو کشمیر والا آپ آرگیومنٹ کرتے ہیں, از اٹ آن دا ہیومینیٹیرین بیسس اور دا ہیٹریڈ آف انڈیا. ایگزیکٹلی. یا ووٹ لینے کا, یہ ووٹ لینے کا ایک نعرہ پاپولر سلوگن, اب اس کو ریڈیوس یہاں تک. اچھا, مزمل سے اگر میں یہ پوچھوں کہ مجھے اپنا پوائنٹ آف ویو بتائیں کہ پارٹیشن اچھی چیز ہوئی. دیکھیں میرے نزدیک تو میں نے کبھی اس کو سیلیبریٹ اس لیے نہیں کیا کہ اس کی ہیومن کاسٹ بہت بڑی تھی. ہم نے اس پر ایک ویڈیو بھی بنائی, ڈیٹیل میں بات کی. ریفیوجیز جس حالات میں یہاں پر آئے, میس ریپ ہوا خواتین کا, اس کے علاوہ کمیونل وائلنس کا جو لیول تھا, یہ یہاں پر پوٹوہار ریجن میں اور جگہوں پہ لاشوں کے انبار, گاؤں کے گاؤں ایکسٹرمنیٹ کر دیے ہم نے. تو کوئی بھی آدمی اگر اس کو نیشنلسٹ زیل میں سینہ چوڑا کر کے بولے گا کمال کر دیا, میرا نہیں خیال اس میں کوئی تھوڑا سا شریڈ بھی ہے فیلنگس کا یا کسی اور چیز کا. اور جس طرح سے آرکیسٹریٹ ہوا کہ آپ کا ایک کلیم تھا, اس میں سے بھی 50-60% پاپولیشن آپ پیچھے چھوڑائے, ایک ایسٹرن ونگ ایک ویسٹرن ونگ, جغرافیکل بھی اس کی کوئی کلیئرٹی نہیں تھی. تو میرا نہیں خیال کہ ویژن ایگزیکٹلی یہی تھا جس طرح سے ہم ہو گئے ہیں. اس میں یہ تھا کہ ایک کنفیڈریسی بن جائے گی. جناح صاحب کی اسٹیٹمنٹ ہے آن ریکارڈ جس میں انہوں نے کہا کہ میں نے تو ایک مکان کا جھگڑا تھا 2 بھائیوں کا, میں نے بیچ میں وکیل بن کے وہ حل کروا دیا کہ اب ایک فلور پہ رہے گا, ایک گراؤنڈ فلور پہ رہے گا, تو مسئلہ ختم. اب اس کے بعد تو آسانی ہے. انہیں کیا معلوم تھا کہ 4 جنگیں ہیں اس کے بعد. اور اگر کٹھے ہوتے ابھی ہم انڈیا کے ساتھ تو ہم ایک بڑی اچھی خاصی اپوزیشن. دیٹ واز ناٹ ان دی انٹرسٹ آف دا گلوبل پاورز ایز ویل. اس کی وجہ یہ ہے, اب فیکٹس اینڈ فیکٹس آر فیکٹس کتاب ہے ولی خان کی, وہ پڑھ لیں, اور بھی لوگوں نے یہ آرگیومنٹ کیا ہوا ہے ویسے. تو اس میں یہ ہے کہ نہرو صاحب ہیڈ اے سوشلسٹ بینٹ, ٹھیک ہے, سوشلسٹ تھے, ادھر ماؤ تھا کمیونسٹ تھا, اوپر روس تھا کمیونسٹ تھا. تو یو ایس ہیڈ دا کلیئرٹی کہ افغانستان میں بھی سور ریولوشن ہو گیا بعد میں, تو یو ایس کو پتہ تھا کہ اگر کوئی بفر نہیں چھوڑیں گے یہاں پہ, یا برٹن کو بھی پتا تھا کوئی بفر نہیں ہوگا, اور یہ سارا ہی کمیونسٹ امریکہ ادھر سے ساڑھے پیچھے لگ گیا ہے. کیوں نہیں. یہ تو آپ دیکھیں نا کہ 40s میں ہی یہ ساری پلاننگ شروع ہو گئی تھی نا, کیونکہ دے کوڈ سی کہ چلو ہٹلر کو تو مار لیں گے ہم, لیکن اس کے بعد جو نیکسٹ وار ہے دیٹ از کولڈ وار, وار آف نیریٹیوز جو چلی 30-40 سال. تو یہاں پر اگر کوئی بفر نہ ہوتا جو ویسٹرن الائڈ ہوتا, تو دیر واز اے تھریٹ کہ انٹائر ایسٹ ہی کمیونسٹ بلاک بن جاتا, اینڈ دیٹ وڈ ہیو بین اے ڈیتھ وارنٹ فار دا ویسٹ. سو دے پتہ نہیں کیا ہوتی ہے دنیا. ایگزیکٹلی. آج شاید یہاں پر 1 پارٹی اسٹیٹس ہوتی, آج شاید یہاں پر کوئی پرائیویٹائزیشن الاؤڈ نہ ہوتی, تو وہ سارا کچھ ہوتا. لیکن یہ چیز ہے کہ وہ سارا کچھ ہونے کے بعد 48 میں پاکستان نے واضح کر دیا کہ ہم نے ویسٹ کی طرف دیکھنا ہے. سو دے ہیڈ دی آئیڈیا. پھر بھی ویسٹ کے ساتھ بھی سنسیئر نہیں رہے. نہیں رہے نا, وہ ڈبل گیم. حالانکہ جاپان کی مثال ہے کہ جاپان نے آفٹر جو ہے نا وہ ناگاساکی ہیروشیما, یہ مان لیا کہ یار ڈیموکریسی از بیٹر, ہم نے امریکن ویلیوز سے سیکھنا ہے بیکاز دے آر یو نو ڈوئنگ فائن, ڈوئنگ گریٹ, تو ہم اس سے اڈاپٹ کریں گے, نفرت نہیں کریں گے. اور وہ یوز کر کے دے آر ون آف دا بیسٹ اکانومیز ان دا ورلڈ رائٹ ناؤ. اینڈ واٹ اباؤٹ دا چائنا سسٹم,
بہت سارے لوگوں اور نوجوانوں کو میں آج کل سن رہی ہوں کہ وہ پرو چائنا سسٹم ہوتے جا رہے ہیں, امپریس ہو رہے ہیں اس سے. دیکھیں اس میں پاکستان میں ایک طبقہ ہے بالکل جو لیفٹ کی بات کرتا ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ وہ بھی مکمل طور پہ اس کو یہاں پہ رائج کرنے کے حق میں نہیں ہوں گے, کیونکہ اگر وہ سینسرشپ کے خلاف بات کر رہے ہیں تو وہاں تو کانسیپٹ ہی کوئی نہیں ہے نا. وہاں تو جس نے جو ہے وہ پولٹ بیورو یا کمیونسٹ پارٹی کے خلاف بات کی, سیدھی بات ہے گردن کٹوا لو بس, اس میں اور تو کوئی آرگیومنٹ ہی نہیں ہے نا. انہوں نے بھی کہیں نہ کہیں جو تھوڑا کیپٹلسٹ ویلیو کو, جب ماؤ زے ڈونگ کو تو وہ اتنا یاد بھی اب نہیں کرتے, لیکن ڈینگ جیاپونگ جو ہے نا وہ ان کا لیڈر, اس طرح سے وہ اس کو کہتے ہیں کہ 80s 70s میں آ کے اکانومی کو کھولا, ایس ایم ایز بننے دیں, پرائیویٹ زونز بنانے دیے جہاں پہ انویسٹمنٹ, اور لوگوں نے وہاں پہ پھر اپنی عمارت بھی انجوائے کرنا شروع کی, مطلب لائف سٹائل میں چیزیں چینج ہوئیں. لیکن جو پولیٹیکل سسٹم ہے اس میں ویسٹرن ویلیوز سے بالکل اپوزٹ کھڑا ہوا ہے. اس میں کوئی اوپیسٹی, اس میں کوئی بھی جو ہے نا وہ اوپننیس نہیں ہے چائنیز سوسائٹی میں. تیانمن اسکوائر میں جب احتجاج ہوا 80s میں, اسٹوڈنٹس باہر آئے کہ ڈیموکریسی چاہیے, میس فائرنگ کر دی, آج تک دوبارہ اس لیول کا احتجاج نہیں ہو سکا. ایون جیک ما کی طرح کے لوگ جو علی ایکسپریس کو آن کرتا ہے, ایک سٹیٹمنٹ دیا کہ بینکنگ سسٹم ٹھیک نہیں ہے آپ کا, تو تباہ کر دیا, اٹھا کے لے گئے اس کو, اس طرح اس کو کرٹیل کرتے ہیں. تو میں, جالب صاحب نے میرا خیال ہے کہا تھا کہ چین اپنا یار ہے اس پہ جانثار ہے, پر وہاں ہے جو نظام اس طرف نہ جائیے اس کو دور سے سلام. تو ہمیں بھی دور سے سلام کرنا چاہیے, لیکن سیکھنا چاہیے ان کی ویلیوز سے یقیناً, بٹ ان کے پولیٹیکل سیٹ اپ کو ریپلیکیٹ نہیں کرنا چاہیے. آئی ایم اگینسٹ دیٹ. اچھا, یہ سوال میں نے پہلے بھی پوچھے تھے لیکن آواز ٹھیک نہیں تھی تو دوبارہ پوچھ رہی ہوں. مزمل کا فلانتھرپی کاز کیا ہوگا؟ آئی تھنک ٹو ایلیویٹ دا پبلک انڈرسٹینڈنگ. اس سے بڑا کوئی احسان نہیں ہے معاشرے پہ. اگر فلانتھرپی کو ہم پریکٹیکل ٹرمز میں دیکھیں, کوئی چیریٹیبل کاز یہ وہ, آئی ڈونٹ تھنک آئی ہیو اے لاٹ آف پیشن فار دیٹ. لیکن میرا خیال ہے کہ سب سے بڑا احسان لوگوں پر یہ ہے کہ ان کی سمجھ بوجھ کو, انٹلیکٹ کو بہتر کر لیں. وہ کیسے کریں گے؟ بائی ٹیلنگ دیم ہسٹری ایز مچ ایز وی کین. یو آلریڈی آر ڈوئنگ اٹ. یا پھر فلسفہ سمجھائیں یا تاریخ پڑھائیں. لیکن ہمارے یہاں کوئی سیکھنا نہیں چاہ رہا. ہاں, یہ مسئلہ ہے نا کہ اب اصل میں ریڈنگ نہیں ہے, اٹینشن سپین ختم ہوتے جا رہے ہیں, فوکس نہیں ہے. اسپیشلی جو جنریشن الفا اور یہ سارے اب کے بچے ہیں, ان کے لیے تو بہت بڑا کرائسس ہے کہ فوکس کسی چیز پہ بھی کیسے کرنا ہے 1 منٹ سے اوپر, کیونکہ وہ اتنے گیجٹس ہیں, اتنی ڈسٹریکشنز ہیں لائف میں. سو وی ہیو ٹو فائٹ این انٹلیکچوئل وار ٹو سیو دا جنریشنز ٹو کم. ادروائز جو اب ہو رہا ہے وہ بہت ڈینجرس ہے. نہیں تو کریکولم کے بارے میں بھی آپ بہت بولتے ہو, اور آپ ہمارے اسکول سسٹم سے بہت نالا بھی ہیں. سو اگر آپ کے ہاتھ میں پاور آئے, واٹ وڈ یو لائک ٹو چینج؟ دیکھیں اس میں سب سے پہلی چیز تو ریجنل ہسٹریز, کیونکہ ہم نے چاہے پختونخوا ہو, بلوچستان ہو, گلگت, کچھ بھی ہو, ہم نے ایک نیشنل کریکولمس کی فارم میں نا اوپر سے امبریلا سے مسلط کرنے کی کوشش کی ہے لوگوں کی تاریخ جبری طور پہ, اور اس سے یہ ہوا ہے کہ لوگ پاکستان کی فیڈریشن سے ایلینیٹ ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہمیں ان کے جو لوکل ہیروز ہیں ان کو ایکسیپٹ کر کے ان کو سیلیبریٹ کرنے کی پرمیشن دینی چاہیے, کہ وہ جی ایم سید ہو, باچا خان ہو, کوئی بھی ہو. تو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کیونکہ ریاست کا نیریٹو ہے کہ یہ غدار تھے تو کتابوں سے نام نکال دو, اور نام ڈالو کہ ان کے محمود غزنوی صاحب کے, جن کا کوئی تعلق ہی جن کا نہیں ہے. ابھی خواجہ آصف صاحب نے بات کی, وہ لٹیرا تھا. I totally endorse that. I totally endorse It was very brave of him. Very brave of him. ہمارا ہیرو لوکل کی اگر ہم بات کریں تو رنجیت سنگھ ہمارا ہیرو ہے, بھگت سنگھ ہے, رائے احمد خان کرل ہے, اور سر گنگا رام ہے. سر گنگا رام ہے. تو یہ چیز ہے نا کہ یہ چیزیں جس طرح سے محمد بن قاسم کے بارے میں بھی جو باتیں کی جاتی ہیں اس پہ ہم نے بھی ایک بات کی ڈیٹیل قسم کی. تو یہ ہے کہ آپ اگر بچوں کو یہ بتائیں گے کہ مندر توڑنے والے ہیرو ہیں تو پھر وہ ہندو فوبی کی قوم پیدا ہوگی. ایگزیکٹلی. تو ہمیں یہ ہسٹری کو اس میں سے ہیٹریڈ نکالنا ہے. تو کریکولمس ڈیزائن ہونے چاہیے ایک ایسی قوم کو بیدار کرنے کے لیے جو ٹالرنٹ ہو اور ٹروتھ کو ٹروتھ کہے. مجھے ایک اور بات نہیں سمجھ آ رہی, ریسنٹلی ہم سائنس کو سم ہاؤ ریلیجسلی جسٹیفائی سم ہاؤ کرنے کا ہم یہ کہنا شروع ہو گئے کہ ہر چیز کا ذکر ہے. مطلب آپ اس بات سے کیوں نہیں ایزیلی ایکسیپٹ کرتے کہ سائنس وقت کے ساتھ ساتھ ڈیولپ ہوئی ہے اور ایک اور سبجیکٹ ہے. دیکھیں وہ ابھی پختونخوا میں ہی کہیں پر وہ جو پروفیسر شیر علی تھے غالباً, جن سے ڈی سی آفس میں بیٹھ کے ایفیڈیوٹ لکھوایا گیا تھا کہ آئندہ سے ایوولوشن نہیں پڑھاؤں گا. ایوولوشن مطلب مرتے مرتے بچے. بالکل. 21ویں صدی میں آپ کے ملک میں یہ ہو رہا ہے کہ ایک فیکٹ یا کوئی بھی چیز, چلیں آپ کہہ لیں سارا ہی جھوٹ ہے, ٹھیک ہے, بٹ اگر آپ ہر کلاس میں آئیڈیالوجی پڑھا رہے ہیں تو پھر آپ نے باقی فیلڈز میں ایکسیل نہیں کرنا. تو یہ بھی نہیں نا پھر
مطلب سعودیز کے سامنے جا کے ہمیں کس طرح منتیں کرنی پڑتی ہیں $1 ارب کے لیے. یا تو آپ نے اس میں کچھ کما لیا ہو وہ بتا دیں آپ نہیں. تو یہ چیز ہے کہ ہمیں سیپریٹ کرنا ہے سائنسز کو, کیونکہ وہ فریم ورک اور ہے, فیتھ کا فریم ورک اور ہے, اور سائنس پڑھنے سے کسی کا فیتھ نہیں خراب ہو جاتا. اور ٹرکی کی مثال ہے, مطلب اتاتورک کی اپنی ویلیوز 6 ایروز جو تھے وہ پڑھیں, تو وہ اس میں کیا تھا کہ میں نے کم از کم سکولز کی بیس پہ نا انڈلج نہیں کرنے دینا. میں انڈیا کے بارے میں بھی یہی بات کرتا ہوں, لوگ کہتے ہیں ہندوتوا یہ وہ, میں کہتا ہوں کہ جب تک انڈیا میں سائنس کے اندر ہندوتوا نہیں گھستی دے آر سیف. اور ان کی پڑھائی کا معیار اب دنیا کے ساتھ ایکویٹ ہو رہا ہے. ٹرو. تو یہ چیز ہے نا کہ اگر آپ نے فیکٹ پڑھنے ہی نہیں دینا تو پھر آپ ایسی جنریشن پیدا کر رہے ہیں جو کہ جھوٹ پہ بیسڈ ہے. تو جان ایلیا صاحب نے کہا تھا کہ جس ریاست کی بنیاد ہی جھوٹ ہو اس کے اعصاب کتنی دیر تک اس کا ساتھ دیں گے. اچھا, کہ ایک ایونٹ ہسٹری میں سے چینج کر سکتے ہو تو کیا کرو؟ پہلا تو یہ ہے کہ ہٹلر کی اسیسینیشن, اس کی وجہ یہ ہے کہ 2-3 اٹیمپٹس ہوئی اینڈ ہی ہیڈ اے ویری نیرو اسکیپ. اگر وہ ہوتا تو ملینز آف پیپل وڈ ہیو بین سیوڈ. پاکستان میں آئی تھنک 65 وار, اٹ واز اے میسو بلو دیٹ وی آر یٹ ٹو ریکور فرام. ہماری اپورڈس جو ہے نا ایک اسپائک چل رہی تھی اکانومی کی, لوگ مثالیں دے رہے تھے دنیا میں, PIA واز دا بیسٹ, انڈسٹری لگ رہی تھی, تربیلا منگلا ڈیم بن گیا تھا, ایوری تھنگ واز گوئنگ پرفیکٹ. بیچ میں ایک آدمی کو تکلیف ہوئی اپنے ایڈوائزرز کی بیس پہ, ایوب خان صاحب کو. بھٹو صاحب کا بھی اس میں بہت بڑا رول تھا کہ بتایا کہ آپ فاتح کشمیر بن جائیں گے, چڑھ جائیں وہاں پہ چلے جائیں. سبھی خراب ہونا شروع ہو گیا. اس کے بعد سے آج تک ہم ریکور نہیں کیے. تو مطلب پھر 71 کر دی. ایگزیکٹلی. اینڈ دا نیکسٹ ون از کارگل, کیونکہ جب واجپئی صاحب آئے کورڈیل ریلیشن شپس بن رہے تھے, پیراڈائم شفٹ آ رہی تھی ایک. اب آپ دیکھیں نا, ریز ہے کہ پوری دنیا میں افغانستان بچا ہے, وہ بھی آپ پہ حملے کر رہا ہے. سوچو اب کیا رہ گیا, اب آپ نے ان سے فل اسکیل وار لڑنی ہے لڑ لیں, باقی سب سے تو آپ لڑ کے ہار چکے ہیں. سو دا لاسٹ ریزورٹ از ٹو فائٹ ود افغانستان. ادھر 2 گروپ ہیں دیکھیں, ادھر ایک کندھاری گروپ ہے اور ایک حقانی ہے. تو حقانیز آر اے بٹ سافٹ آن پاکستان. تو ابھی سیٹھی صاحب نے بھی یہی کہا ہے اپنے ایک شو میں کہ حقانی جو ہم حملے کر رہے ہیں تو حقانیوں کی تھوڑی سی چھوٹ ہے ہمیں. بالکل ہاں, ادروائز تو آپ کو پتہ ہے کہ وہاں سے وار اگر ڈکلیئر ہو جائے تو کچھ نہیں بچنا. امریکہ میں نہیں چھڑیا انہوں نے, پہلے چلیں آپ نے کیا, وار آن ٹیرر شروع ہو گئی, پھر پیسہ آ گیا, پھر یہاں پر آپ کو نیٹو سپلائیاں جا رہی ہیں, کام چل پڑا آپ کا. اب کیسے چلے گا؟ افغانستان سے وہ پل آؤٹ کر گئے ہیں, انڈیا پہ وہ انویسٹ کر رہے ہیں, جنگ کوئی ہو نہیں رہی. The most difficult decision you have made in your life ابھی تک? I think it's to break away from a toxic person. My relationship. It was very difficult because وہ ایک ٹاکسک اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے, اور آپ اس کے بعد میں ایون ویسے ابھی تک کتنی اٹیچمنٹس ہو چکی ہیں؟ پہلے شو میں 1 2 جب بھی آپ اب تیسری ہے, جب آپ بلاتی ہیں ایک کا اضافہ ہوا. سو میں یہ خوشخبری دے دوں, مزمل از اگین سنگر by all means. تو اس میں یہ ہے کہ دیٹ واز ویری ڈیفیکلٹ, کیونکہ وہ ایک آپ کا نا ایک کمفرٹ زون, دو یو نو دیٹ اٹس ناٹ ان یور فیور ایٹ آل, بٹ یو اسٹارٹ لیونگ ان دیٹ کمفرٹ زون. سو اٹ کیم ایز اے میسو برڈن آن دا شولڈرز کہ یار مطلب ناؤ آئی ہیو ٹو بریک فری, اور وہ سارا برڈن بھی خود لینا ہے, آئی ہیو ٹو کال اٹ آف. دیٹ واز ویری ڈیفیکلٹ فار می. کبھی سوچا کہ شاید خود سے کچھ برداشت میں کمی ہے؟ کافی زیادہ کیا ہے, اور اب ناؤ آئی ایم ویری آف دا فیکٹ کہ اوور ٹالریٹ نہ کر جاؤں. اس کے علاوہ اٹ شیئر بیڈ لک, آئی ڈونٹ بلیم اینی ون. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ وہ اس نے یہ کیا اس نے کیا, نو بڈی ڈڈ اینی تھنگ. آپ وہ نیچے صاحب نے کہا تھا یو آر نیور ڈسٹرائڈ بائی اینی ون بٹ یو. تو جو چیز آپ ٹالریٹ کرتے ہیں وہ آپ کا اپنا قصور ہوتا ہے کہ کیوں کیا آپ نے. تو میں فنگرز اپنی طرف ہی پوائنٹ کرتا ہوں اگر کوئی فیلئر بھی آئے ریلیشن شپ میں. ایک میوچول پروجیکٹ ہوتا ہے ریلیشن شپ بیسکلی, اینڈ وین یو سی دیٹ اٹ از فیلنگ, so there is no point dragging things at the expense of each other. So that happened at a very bad time, I'll say, کیونکہ I had the mentality to settle down and say کہ یار بس اب بہت یہ عرصہ گزر گیا جو بھی ہے, but right at the 11th hour it had to be closed down. تو وہ سب ہوا, بٹ اس میں یہی ہے کہ میرا خیال ہے کہ میرے ساتھ سب سے بڑا ایشو یہ ہے وہ ایولیوشن کا ہے, کیونکہ I evolved pretty quickly and I learned new values and transformed myself as well. So at times people can't keep pace with that. So do you come out a little cold because of your this capability? No, not really. I mean, to people it looks so, but otherwise not at all, because I overly invest at times emotionally. Romantic ho tum ویسے? It won't look so if I say. Obviously لگے گا تو نہیں, but yes I am. کیا کرتے ہو رومانس میں؟ فار ایگزامپل
योर वुमन, हाँ। तो क्या उसको I स्पेशल think फील? my expression is very intense, and I have been told by many people about it as well. क्योंकि if you know how to articulate the emotion, what is more romantic than that? अच्छा जी, अगर जिंदगी में कोई लैंग्वेज सीखने का मौका मिले, कौन सी सीखो? German. हैं, इतनी औखी? अब है बहुत मुश्किल है। या पश्तो। कोई तो ऐसा आपका बिलीव है जिससे ज्यादातर लोग एग्री नहीं करते? काफ़ी मतलब ऑब्वियसली मैं अगर कहूँ कि अब भी जो फॉलोअर्स हैं वो एक ऑर्गेनाइज माइनॉरिटी है, मेजॉरिटी तो बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं है, हाँ, बिल्कुल नहीं। तो अगर मेजॉरिटी एक बात कर दे तो बहुत से साफ़ी यहाँ पर महफिलों में बैठ के मुझे भी कहते हैं कि अवाम की विल है। मैं कहता हूँ अवाम की विल अगर जेनोसाइडल हो तो क्या कर लेंगे? हाँ। या अगर अवाम की विल एक पूरी कम्युनिटी को एक्सटर्मिनेट करने की, मारने की बात कर दे तो सही मान लें उसे। मैं तो ये कहता हूँ कि ये अक्सर जगहों पे जो फ़ैसले इस तरह के होते हैं, जो मैसेज जो फ़ैसला कर रही होती हैं, मेरा बिल्कुल इख्तलाफ होता है उससे। इसी लिहाज से मैं थोड़ी आजकल डेमोक्रेसी पे भी देखिए वो ट्रांजिशन स्टेज होनी चाहिए। मैं भी डेमोक्रेसी को एंड नहीं समझता कि बिलाखिर इट्स स्टिल डेवलपिंग। इट शुड डेवलप, आई मीन इट शुड लर्न न्यू मैकेनिज्म्स। अदरवाइज लोग तो इस तरह ही सोशल मीडिया से बेवकूफ़ बना के, मतलब वो उस दिन कोई बात कर रहा था, मुझे किसी ने बताया खान साहब तो जेल में है ही नहीं। अच्छा मैं किधर हैं जी? वो ही इज़ इन पेशावर, वो तो चले गए, ये बता नहीं रहे असल में। अच्छा मेरा एक क्लिप चल रहा था जिसमें मैं एक बैटिंग गेम को एंडोर्स कर रहा हूँ और मेरे साथ वो कोई एक्टर है, वो बैठा हुआ है और आपस में इंटरव्यू हो रहा है। हालांकि उसका क्लिप कहीं से उठाया, मेरा कहीं से, अंग्रेज़ी में वॉइस ओवर किया हुआ है, सारा AI है। और वो क्या करते हैं, हर हफ्ते नया अकाउंट बना के फॉलोअर्स लेके डिलीट कर देते हैं। और वो इतनी डेंजरस एप्लीकेशंस हैं कि बच्चे उस पर बैटिंग में पैसे लगा के सुसाइडल हो रहे हैं। मुझे 2-3 लोगों ने मिलकर ये कहा है कि तो उस पर कोई की है बात? मतलब मैंने 1-2 लोगों को बताया कि यार ये FIA वालों को आप करें ये वो, बट वो मसला ये है कि वो पेजेस रिमूव कर देते हैं, वो हफ्ते में वो डिलीट कर देते हैं। वही ना, इट्स अ न्यू वर्ल्ड। अब इससे एग्जैक्टली मुझे इतने लोगों ने पूछा कि यार आप कैसी गेम्स को एंडोर्स कर रहे हैं, और मैंने कहा मैंने कब किया यार, मतलब मुझे तो खुद नहीं पता। तो इस तरह से ये इट इज़ अ मैसिव चैलेंज इन फ्यूचर। अच्छा, जिंदगी में अभी तक बेस्ट एडवाइस कोई मिली जिसको तुम कंसिडर करते हो कि ये बड़ी अच्छा मुझे किसी ने कहा? मेरा ख्याल है कि लोगों से तो कुछ नहीं सीखा ज़िंदगी में। और तुम अगर किसी को बेस्ट एडवाइस दोगे तो क्या होगी? उसमें मैं यही कहूँगा कि क्लैरिटी इज़ पावर इन द मॉडर्न एज, और दूसरा ये कि डोंट लेट पीपल एक्सप्लॉइट यू। अच्छा, अगर कभी टीचिंग का दिल किया और टीच करो तो क्या टीच करोगे? व्हाट सब्जेक्ट? हिस्ट्री एंड फिलोसफी। दिल भी था अच्छा खासा, लेकिन एकेडेमिया का जब माहौल देखा तो डर ही गया कि वहाँ तो सियासत चल रही है, पता नहीं क्या टॉक्सिक। हर जगह इस कदर बिगड़ चुकी है। एकेडेमिया में किसी यूनिवर्सिटी में काम का आदमी आ जाए ना, सारी फैकल्टी उसके खिलाफ हो जाती है बिकॉज दे फील स्केर्ड। स्मॉल मैन एंड बिग ऑफिसर्स वाली बात है, हर जगह यही है। मीडिया में भी, इवन आपकी इंडस्ट्री में भी ऐसे ही होगा, ऐसे ही है। तो देख लेना, मतलब वो ये है कि बर्दाश्त ही नहीं करना पोटेंशियल को, क्योंकि वो आपको डरा रही है ना, वो आपको चैलेंज कर देती है। मेडियोक्रिटी को तो खौफ ही पोटेंशियल से होता है। दुनिया में से कोई चीज़ अभी 2025 में ख़त्म करना चाहो और तुम्हारे हाथ में पावर है, क्या करोगे? वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। उसकी वजह ये है कि इट हैज़ अ डीप इम्पैक्ट ऑन मी, बिकॉज जिस सोसाइटी से मैं आया हूँ, मैंने इर्द गिर्द इंटेंस सफरिंग देखी है। और हालांकि एक होता है ना कि आप किसी वोक प्रोग्रेसिव लिबरल सर्कल में बैठ के फेमिनिस्ट हो जाएं, तो मैं ऐसे किसी इंसान को, मेरे 100 किलोमीटर से भी कोई फेमिनिस्ट नहीं गुजरा कभी, जो मेरा ब्रॉटअप है, जिस जगह से मैं आया हूँ। लेकिन ये चीज़ें की इसीलिए कि फ़र्स्ट हैंड एक्सपीरियंस जो अपने इर्द गिर्द देखा वो बिल्कुल टेरेबल है। उसने फैमिलीज़ को डिस्ट्रॉय किया। सबसे बड़ी डिक्टेटरशिप दुनिया में फैमिली होती है, ठीक है। उसकी वजह है कि वो बच्चे को बड़ा होने से पहले ही तबाह बर्बाद करके डिमिनिश कर देती है। और आप इस पे खासा बोलते हैं जो टॉक्सिक पेरेंटिंग होती है, पेरेंटिंग एज वेल, या डोमेस्टिक कल्चर जिस तरह से, तो वो एक स्पायरल ऑफ वायलेंस होता है। खातून वायलेंस फेस करती है, बच्चे भी करते हैं, ट्रॉमेटाइज होते हैं अपने सामने लड़ाइयाँ देख के, और वालिदैन को ये सेंस नहीं होती कि बीच में बिठा के उनको मारना नहीं है, एक दूसरे को चलता रहता है। और इसके अलावा मतलब कितना पोटेंशियल ख़वातीन का ज़ाया होता है यहाँ पे। अगर 50% को आप कुछ करने ही नहीं दे रहे तो आधा मुल्क तो आपका वैसे ही जो है ना वो अपाहिज है। अगर तुम्हें कोई ऐसा इंसान मिलता है जिसको ऑलमोस्ट सब कुछ ही पता है, हर सवाल का जवाब है उसके पास, व्हाट वुड बी योर फर्स्ट क्वेश्चन? इज़ दिस अ मीनिंग टू दिस एक्सरसाइज? यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली ऐसे लोग बहुत कम हैं पाकिस्तान में, या ख़ास तौर पे लाहौर का पता नहीं क्या इशू है कि लाहौर में तो मुझे इंटेलेक्चुअल सर्कल्स और कम मिले हैं। इवन पेशावर में
I found it way better than Lahore. میں وہ بات ہے نا کہ یہ سب سے لاڈلا ہے جی تو ایسے باقی سب مائنورٹیز ہیں اور جہاں مائنورٹیز ہوتی ہیں پھر وہاں پہ پڑھائی کی عادت بھی زیادہ ہوتی ہے, سوچ بھی ہوتی ہے, وہاں کا آرٹ بھی بہتر ہو جاتا ہے, وہاں کی پینٹنگز بھی بہتر ہو جاتی ہیں. تو جو ہمارے ان جگہوں سے جو اسکرپٹ بھی ڈراموں کے لوگ لکھ رہے ہیں اور جو کوشچن بھی لوگ اٹھا رہے ہیں یونیک ہیں وہ بہتر ہے, وہ بہتر ہے. ابھی تک ہم 2 ٹکے کی عورت ایک اور پلے میں آ گیا. اچھا ابھی کوئی ریسنٹ پلے چل رہا 19 صاحب کا, اس میں بھی 2 ٹکے کی عورت ہے. کمال ہے یار. کوئی ایسا کانسیپٹ یا کوئی ایسی بات جو عام فہم ہے اور تم مجھ سے بالکل ریلیٹ نہیں کر پاتے کہ what the hell is this. سمجھ تو آتی ہے لیکن ایکسیپٹ نہیں کرتا اکثر نا انسان کسی بھی چیز کی میتھڈالوجی کو. تو اس میں یہ ہے کہ آئی تھنک آئیڈیالوجی ان پالیٹکس کی ایک چیز ہے اور دوسرا کسی حد تک مارکسزم بھی. بہت کوشش کی ہے کہ اس کی سینس بنا لوں کہ نہیں یہ وائی دے آر سپیریئر ٹو ادرز اور یہ وہ couldn't get it. I think it's a totalitarian doctrine. ریسنٹلی کسی شخص نے بہت انسپائر کیا. اسٹیفن ہکس ایک فلاسفر ہیں, مطلب ابھی امریکہ میں he's an academic as well. Okay. Very inspiring as well. تو کافی کچھ نیا سیکھا ان سے. پاکستان میں بھی ہوں گے 2-3 لوگ. تمہارے جو تم اتنے مہمان اب آپ کے پروگرام میں آتے ہیں اور آپ کی ایسا کوئی چوائس بھی نہیں ہوتی, جو ریسنٹ ہے آپ نے کرنا ہے, کسی نے کبھی سرپرائز کیا ہو کہ بڑا ہی برا اس کے بارے میں تصور ہو اور وہ ایک کمال انسان نکل آیا ہو؟ کمال امپریس کیا کسی نے اس طرح کے یو ور سرپرائزڈ؟ نہیں, پسند جاوید ہاشمی صاحب پسند آئے تھے کافی. پرنسپلڈ آدمی لگے مجھے اور بات بھی آبجیکٹیو کرتے ہیں, تو ان کے ساتھ اچھا لگا کافی. اس کے علاوہ مسئلہ یہ ہے کہ جو پولیٹیکل ڈیبیٹ جس طرح کی ہم کرتے ہیں اس میں کچھ ایکسٹرا آرڈنری ہوتا ہی نہیں ہے. ڈیلی بیسس کی ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں, انسائٹفل کنورسیشن. ایون دین کوئی پولیٹیکل آدمی بھی, جیسے آپ کا ایک پری کنسیو نوشن ہوتا ہے نا کہ یہ پڑھے لکھے نہیں ہوں گے اور یہ نہیں ہوں گے. نہیں, وہ اس میں خرم دستگیر صاحب بیکاز وہ ہی از اے گڈ ریڈر اینڈ آئی ہیڈ نو آئیڈیا. اور مجھے افسوس ہے کہ ہی از ناٹ پارٹ آف گورنمنٹ. یار یہ لوگوں کو آپ نہیں لے رہے ہیں, آپ کر کیا رہے ہیں؟ بالکل. یا اینی وے. اچھا جی, آپ نے ایک پوڈ کاسٹ کی جو مجھے بہت فیسنیٹ کی, کہ جس میں لوگوں کو زیادہ تر یہ ہے کانسیپٹ کہ اگر کوئی ریپس پکڑا جاتا ہے اس کو ہینگ کر دیا جائے. جی, یہ کہا جاتا ہے نا, چوک پہ اس کو یہ لگا دو. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کا کیا, ہاؤ شوڈ دیٹ پرسن بی ٹریٹڈ اینڈ کیا علاج ہونا چاہیے ایک ریپسٹ کا؟ دیکھیں اس میں اگر جو ماڈرن ڈیموکریسیز ہیں یا جو ہیومین کنٹریز ہیں انہیں پتہ ہے کہ کیپٹل پنشمنٹ دینے سے کسی بندے کا جو ڈی این اے میں جو ایک انکلینیشن ہے کرائم کی وہ ختم نہیں ہوتی. سولوشن کیا ہے؟ سولوشن ایجوکیشن ہے, کیونکہ اگر آپ پہلے دن سے بندے کو میل پریویلیج یا جو خواتین کی آبجیکٹیفیکیشن اسکول میں ہی سیکھ لیتے ہیں. میں نے خود اپنے ارد گرد ہر وقت وہ باتیں سنی ہوئی ہیں جو وہی لوگ کر رہے تھے کل کو, گاڈ فاربڈ جو ریپس بن گئے. کہ یار وہ ہوتی ہیں نا چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں, کلاس میں کھڑے ہوئے ہیں, اچھا جی دوسری سائڈ سے کی لڑکی نے دیکھ لی ہے, وہ تو ہنس رہی سی, ویکھ رہی سی, جو مرضی کر دو وہ جا کے. بالی ووڈ میں بھی ریٹریٹ ہوتی تھیں یہ چیزیں, ہنسی تو پھنسی والی بات اور یہ سارا مطلب. لیکن وہ اب اس پہ بات کر رہے ہیں. اب ان کا جو آن لائن پلیٹ فارمز میں جو چیزیں بن رہی ہیں اب کافی ووک ہیں. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اس کو لٹکاؤ, اس کو مارو, فائرنگ اسکواڈ کے سامنے کھڑا کرو, جو بھی کرو. سلوشن وہ اسی لیے نہیں ہے کہ جس کا دماغ میں اتنی بھی ایمپتھی نہیں ہے کہ وہ خاتون کو انڈیویجول سمجھے, وہ ایک لٹکی ہوئی لاش دیکھ کے کیسے باز آ جائے گا؟ مسئلہ ہی نان ایمپتھی کا ہے, تو آپ اسے کیسے ڈرا لو گے؟ اکثر ایسے لوگ جو سوسائٹی میں بڑا سیفلی مکس ہو جاتے ہیں, جیسے ہی موقع دیکھتے ہیں نا, when the authority is removed, the beast comes out. So the problem is rule of law as well. Conviction rates 3% conviction ہے پاکستان میں ریپسٹ کی. اور ابھی تو اتنے ریپ کیسز ہیں جو رپورٹ بھی نہیں ہوتے. اینڈ یٹ ایوری ڈے آپ 2-3 ریپس کا سنتے. ایگزیکٹلی. آنر کلنگ دیکھ لیں, تقریباً 2-4 سال پہلے تک 1000 خاتون ایک سال میں مار رہا تھا پاکستان, ہائیسٹ ان دا ورلڈ. تو یہ چیز ہے نا کہ اس میں ایک ملٹی فیسٹڈ اپروچ چاہیے. ایجوکیشن بھی دیں پہلے روز سے, بچوں کو سیکس ایجوکیشن دیں, خواتین کے بارے میں مطلب. اب سیکس ایجوکیشن اس پہ بھی ایک ڈبیٹ ہے نا کہ بچوں کی انوسینس ہے, کون سی وہ ایج ہونی چاہیے, کون سی ایج نہیں ہونی چاہیے. سو بینگ اے ینگر پرسن,
آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے؟ آئی تھنک فارمیٹیو ایئرز ہی ہونے چاہیے. اگر گڈ ٹچ بیڈ ٹچ آپ نے تبھی بتانی ہے نا جب بچہ ولنریبل ہے, یا وہ 18 سال کا ہوگا تب بتاؤ, فائدہ کیا ہے؟ تب کیا فائدہ, تو ویسے ہی ایڈلٹ ہے اس کو پتہ ہوگا. بہت سی میں نے خواتین سے یہ سنا ہے جو کولیگز ہیں یا جو کلاس فیلوز ہیں کہ بچپن میں ہمیں نہیں معلوم تھا کہ کس کس آدمی نے کس طرح ایکسپلائٹ کیا. وی ہیڈ نو آئیڈیا, بیکاز ہمیں یہ نہیں پتہ تھا کہ یہ کوئی اچھی چیز ہو رہی ہے یا بری ہو رہی ہے. تو جو چائلڈ ابیوز ہوتی ہے ویسے ہی اور ساری زندگی آپ کو جو تنگ کرتی ہے وہ یہ گلٹی ہوتا ہے گلٹ کہ ہوتا ہے. وائی ڈیڈ آئی لیٹ دیم لیٹ دیم والدین خاموش کروا دیتے ہیں کہ نہیں وہ چاچو ہیں, وہ ماموں ہیں, ان کے بارے میں نہیں بات کرنی ہے آپ نے. ایک این جی او بھی ہے, اس کی ریسرچ تھی 65% آف دی انٹائر جو ریپ انسیڈنٹس ہوتے ہیں وہ گھر والے ہی کرتے ہیں. اچھا یہ میں کچھ نام لے رہی ہوں, مجھے بتاؤ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ڈینجرس پارٹ. ہاں ان لوگوں کی موت کے پیچھے کون تھا؟ بے نظیر. بے نظیر. آئی تھنک مشرف صاحب کا بھی ایک اسٹیٹمنٹ آن ریکارڈ ہے کہ واپس آئی تو پھر آپ کی اپنی ذمہ داری ہے. Who do you think actually killed her? اپنا اپنا خیال ہے, یہ I think mainly- unsolved murders ہیں. مینلی طالبان, بٹ they were allowed to, I suppose. ارشد شریف. ارشد شریف, I think it's still a mystery. To me it is. ذہن میں کیا آتا ہے؟ میرے ذہن میں یہ ہے کہ جس کو پولیٹیکل ایڈوانٹیج چاہیے تھا اس سے کس کو ملا؟ ملا تو آبویسلی آپ کو پتہ ہے نیریٹو بنایا پی ٹی آئی نے, لیکن میرا خیال ہے ان کی اپنی فیملی نے بھی ڈسٹینس کیا ہے اس بات سے کہیں نہ کہیں. تو آئی تھنک اٹس اے مسٹری یٹ ٹو بی سالوڈ. لیاقت علی خان. لیاقت علی خان, پیپل who wanted him dead, I mean, امریکہ. no, CIA. no. I think our own bureaucracy at that point. مطلب میں یہی کہوں گا people who wanted power. ضیاء الحق. I believe US. کینیڈی. No idea, seriously. اچھا میلن منرو. No idea again. کبھی سوچا نہیں؟ اچھا مجھے یہ افسوس ہوا اس کی ڈیتھ پہ, سوچا نہیں بس. مائنورٹیز کے بارے میں آپ بہت بات کرتے ہو, تو میں تھوڑا سا آپ کا ویو پوائنٹ جاننا چاہتی ہوں. ایک تو ہزارہ مائنورٹی پہ بھی, پھر بلوچ جو ریولوشن ایک طرح کی شروع ہو گئی ہے, ادھر پشتین ہے, مطلب کوئی خوش نہیں ہے. ایکسٹریمزم کے اگینسٹ صرف سندھی بولتا ہے, اور جو ابھی وہ ڈاکٹر کو جو مارا ہے وہ پولیس آفیسر نے. پہلے دن سے ہم نے جو ٹریجیکٹری لی اس میں اس طرح کی سچویشن ایک سٹیج پہ نہیں تھی, کیونکہ جناح صاحب نے سر ظفر اللہ کو فارن منسٹر لگایا, واز این احمدی ایز ویل. لاہور ریزولوشن ان کے ہاتھ کی لکھی ہوئی ہے جس پہ پاکستان بنا ہم کہتے ہیں. دوسرا جوگیندر ناتھ منڈل کو لا منسٹر لگایا انہوں نے, ہندو تھے, ٹھیک ہے. تو ان کو آئیڈیا بھی نہیں تھا, شاید خود نہیں معلوم ہوگا کہ ان کو کوئی آئیڈیا ویسے تھا. یہ تو اب آپ بتائیے. لیکن اس پہ میرا خیال ہے کہ آہستہ آہستہ جو ان کی پرسنل وشز تھیں وہ کیسے مٹیریلائز ہوتی ہیں. اگر ایک ریاست آپ نے آئیڈینٹی پالیٹکس کی بیس پہ لے لی ہے تو وہ کسی نہ کسی کو تو ایکسکریمنیٹ. اور آئیڈینٹی آپ جو بھی کہہ رہے ہیں وہ ریلیجس بیس ہے, آپ اس سے انکار تو نہیں کر سکتے. کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم نے تو یہی پڑھا تھا. نہیں, آئی ایگری ود یو, کیونکہ جتنا مطلب آئی ڈس ایگری ود دا فیکٹ کہ نہیں یہ اسٹیٹ فار مسلمس تھی, مسلم اسٹیٹ نہیں تھی. میں نہیں سمجھتا. اگر ویسا ہوتا تو وہ کوئی کانسٹیٹیوشنل فریم ورک میں یہ کلیئرٹی دے جاتے کم از کم. وہ اور بھی بات ہے کہ انفارچونیٹ تھا وہ اگلے سال ڈیتھ ہو گئی ان کی. تو آگے چل کے مطلب یہ کمیونل وائلنس ضیاء صاحب کے دور میں بہت بڑھ گیا, لیکن ایسا نہیں کہ پہلے تھا نہیں. ارلی 50s میں ہی لاہور مارشل لا لگا جس میں احمدیہ رائٹس ہوئے, تبھی سے وائلنس شروع ہو گیا تھا ان کے خلاف. تو آپ نے ان کی بات کی. ایشو یہ ہے کہ آپ نے یہ کہا نا میجورٹی نے لیجسلیشن کے تھرو کہ یہ دے آر نان مسلمس. ہم نے کہا ٹھیک ہے, لیکن اس کے رائٹ ہوتے ہیں یا نہیں یہ اس پہ آرگیومنٹ نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. ان کے لیے تو یہ ہے کہ اگر ایک آپ نے اینٹیٹی کو ایکسکمیونیکیٹ کر دیا, بٹ ہیو یو ٹیکن دیئر ہیومینٹی اوے فرام دیم آل ٹوگیدر. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جہاں تک بلوچ کا آپ نے بات کی, اس میں یہ ہے کہ اوور دا پیریڈ آف ہسٹری غلطیاں بہت ہوئی ہیں ہم سے, ٹھیک ہے. جس میں ایوب خان صاحب کے دور میں وہاں پر ہم نے جو ہے نا وہ نواب نوروز خان کے ساتھ کیا کیا اور لوگوں کے ساتھ کیا کیا. مشرف صاحب نے بھی تیش میں آ کے, میں یہ نہیں کہتا کہ وہ ٹرائبل سسٹم آئیڈیل ہے جو بھی ہے, بٹ آپ نے ایک جواز دے دیا انسرجنسی کو بڑھانے کے لیے. بھٹو صاحب نے آپریشن کروا دیا, ہزاروں لوگ مرے اس وقت. اور
اب آ کر بھی یہی ہے کہ پولیٹیکل پروسیس کو اسٹرانگ نہیں کرو گے کوئی سلوشن نہیں آئے گا. الیکشن رگ کرواتے رہو گے لوگ اور ایلینیٹ ہوں گے, کیونکہ اگر ان کے اپنے نمائندے ہی اوپر نہیں بیٹھتے آ کے تو پھر کیا وے ہے؟ یا مارچ کرو یا BLA بن جاؤ, دونوں ہی قبول نہیں ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ بات کرنی پڑے گی, اور سب سے بڑی چیز یہ ہے پولیٹیکل پروسیس شروع کر لیں اب, کیونکہ وہ جتنا دیر کریں گے اتنا انسرجنسیاں بھی بڑھے گی, لوگوں میں ایلینیشن بڑھے سو گی. کیا سٹیپ لینا چاہیے ابھی موجودہ حکومت کو؟ الیکشن جو ہے وہ ریگ کروانا بند کریں. یہ جو فی الحال بلوچستان میں جو گورنمنٹس آتی ہیں سب فیک ہیں. تو یہ ہے نا کہ وہ پھر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جی اسلام آباد ہم پہ اپنے لوگ مسلط کرتا ہے, اور جو کہ کرتا ہے. تو یہ چیز ہے نا کہ اس کو آپ نے ختم کرنا ہے. اور سب سے بڑا آرگیومنٹ اس طرح کی موومنٹس کو تباہ کرنے کا ڈیولپمنٹ ہوتا ہے. اگر ایک بلوچ بچہ بڑا ہو کر یہ دیکھ رہا ہے کہ ادھر تو ایکسپریس وے بھی ہے, یونیورسٹی بھی ہے, سگنل بھی وائی فائی کے ٹھیک ہیں, گھر میں پانی بھی آ رہا ہے, خوراک بھی ہے, وہ کیوں جوائن کرے گا بھائی BLA کو؟ وہ تو مارنگ بلوچ کو بھی ایکسیپٹ نہیں کرے گا اس کے بعد. تو ہندوستان نے بھی بہت سی اسٹیٹس, ایون کشمیر میں اب دے آر انویسٹنگ. دیکھ لیں, اس کے علاوہ ہسٹری دیکھیں, جونا گڑھ میں ہندوستان نے فوج گھسا دی تھی, حیدرآباد میں بھی ایسی چیزیں ہوئیں, لیکن کیوں وہ لوگ یونین میں مرج کر گئے؟ بیکاز دے سو سم تھنگ از ہیپننگ فار اس. آپ نے ٹھیک ہے بلوچ کلیم رہا ہسٹوریکلی کہ پاکستان کا حصہ نہیں بننا, وہاں 2 اکثریت سے ریزولوشن پاس ہوئی تھی جس میں بلوچستان اسمبلی نے لیجسلیشن کی تھی کہ نہیں جانا پاکستان کے ساتھ, وہ اور بات ہے. کلات کی ریاست کی بات کر رہا ہوں, باقیوں کی نہیں. وہ ہو گیا. اگر 70 سال بعد بھی آپ نے جواز نہیں نہ دیا ان کو کہ ہم یہاں آئے ہمیں کیا ملا, یو ہیو فیلڈ میزربلی. سو ڈیولپمنٹ از دی آنسر. ہمیں بہت ہی, ہم نے اسٹیٹ گیسٹ بنا کے دنیا کے ایک بہت بڑے عالم کو یہاں پہ بلایا جن کا نام ذاکر نائک تھا. انہوں نے آ کے علم کی وہ مومبتیاں جلائیں کہ ابھی تک ہم روشن اس کے اندر, آنکھیں ہماری چندھیا گئی ہیں. اگر مزمل کے ہاتھ میں ہو, کس کو بلائے گا پوری دنیا میں سے؟ بھائی میں تو مطلب جو بیسٹ میتھمیٹیشنز ہیں یا انوویٹرز ہیں, پیپل لائک ایون ایلون مسک اور مارک زکربرگ ٹائپ لوگ, یا پھر جو سائنٹسٹ ہیں, فلاسفرز ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے اگر آگے بڑھنا ہے تو وہ غلطیوں سے سبق سیکھنا ہے آپ نے جو پہلے آپ کرتے رہے ہیں. ضیاء ایرا کے اندر ہم نے کتنی زیادہ یہاں پر اسلامائزیشن جس طرح سے ہوئی, وہ ساری لوگوں کو دین کا علم دینے کے لیے نہیں ہو رہی تھی, وہ اسی لیے تھی کہ یہاں سے وہ دماغ نکلیں گے جو گلی محلوں میں پھٹیں گے جا کے یا بندوقیں پکڑیں گے. اور وہ دیکھو اب یوں نکل رہے ہیں. وہ یہی ہو رہا ہے نا, کیونکہ دیکھیں جو پودا لگاؤ گے اسی کی فصل ملے گی نا آپ کو. تو اب یہ ہے کہ اس کی تو پہلے ہی ایکسیس ہے یہاں پہ کہ 98% جو آپ کے یہاں پر ایک ایتھنیسٹی ہے اس کو وہ چیز مزید باہر سے امپورٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وی ہیو many good speakers of our own here in this country, could be for many people. لیکن ضرورت کس بات کی ہے؟ سائنس کی ہے. ایک میتھمیٹیشین کا نام لے دیں جو گلوبلی پاکستانی ہو یا جس نے سائنس میں بہت بڑا کمال کیا اور اس کو ہم نے مان لیا. عبدالسلام کو بھی نہیں مانا ہم تو دیکھو, تو یہ چیز خود بوائے کو کھڈے لائن لگایا ہوا ہے, کیا ہوا ہے. تو یہ ہے کہ جہاں پر جو چیز کی اسکیرسٹی ہے, کمی ہے, وہی چاہیے نا. تو دماغ چاہیے اس قوم, تو اسے خان صاحب یا کوئی اور پاگل تو نہیں بنا سکتا پھر. تو اسی لیے میڈیوکریٹی از نیڈڈ تاکہ رول کر سکیں لوگوں پہ. اچھا, اب 2 سوالے جانے سے پہلے ابھی آپ کی کنٹروورسی ہوئی کہ آپ نے ماہرہ کو یہی کہہ دیا کہ وہ ان کو تو اداکاری ہی نہیں آتی. یہ کیسے کہہ دیا مزمل؟ اس کے ایکسپرٹ آپ کیسے ہو گئے؟ یہ بہت زیادہ زیادتی ہوئی ہے ویسے, یقین کریں. میں نے تو آپ کو پتا ہے کبھی کسی کی فیلڈ میں گھسنے کی کوشش نہیں کی, لیکن وہ ایک انٹرویو تھا, انفرٹینمنٹ شو تھا. ویسے تو جاتا نہیں ہوں اس طرح کے شوز میں کیونکہ ایسے ہی پر اس دن قسمت خراب تھی. تو وہ مجھے 5 آپشنز ملی کہ آپ یہ خوبصورتی اور ایکٹنگ کے لحاظ سے ان کو ارینج کر دیں. تو خوبصورتی والی میں تو میں نے ان کو پتہ نہیں سیکنڈ پہ رکھا, اور پہلا کون تھا؟ مادھوری کا نام تھا اس وقت نا. تو اب میں نے وہ آپشن بھی چوز نہیں کی, ماہرہ کا نام بھی میں نے چوز نہیں کیا. اوکے ٹھیک ہے, انہوں نے کہا اٹ واز گیون ٹو می بائی دا ماڈریٹر. ٹھیک ہے, میں نے کہا یہ اس طرح ایکٹنگ کی انہوں نے بات کی تو وہ باقی دے ور ریئلی گڈ. تو یہ نہیں کہا کہ ان کو نہیں آتی, وہ جو رینک میں نے ان کو رکھا 5 پہ, تو انہوں نے کہا وائی آن 5. میں نے کہا میں نے تو زندگی میں ایک ہی فلم دیکھی ہے ان کی, وہ مولا جٹ جو ہے, تو اس میں وہ پنجابی اور وہ مجھے آن پوائنٹ نہیں لگ رہی تھی. تو اس کی وہ ہیڈ لائن وہ جو ہے نا وہ کہ اس کو تو اداکاری نہیں آتی, اور اس نے کہہ دیا کہ ان کو ابھی سیکھنے کی ضرورت ہے, انہیں ابھی ٹائم لگے گا. اپنی طرف سے ہی سب مس کوٹ. وہ بتایا ہی نہیں کہ وہ 5 آپشنز تھے اور میں نے باقی کون لوگ تھے. مطلب اگر کون تھے؟ آئی گیس مادھوری ہر سیلف, اور اس کے علاوہ وہ کوئی عالیہ بھٹ تھیں شاید. اوکے.
एक दो नाम और थे which I can't recall. Okay. तो out of the lot I thought that she should be on the number 5 without any experience. क्योंकि मैं तो कह रहा था मुझे नहीं पता, उन्होंने कहा नहीं आपने जवाब देना ही देना है. Okay. तो इस तरह जबर किया और फिर मीडिया ने बाद में फेक न्यूज़ फैलाई. तो अभी माहिरा से कुछ कहना चाहते हैं आप? I think she's gorgeous. I mean, obviously, I mean, it's a matter of pride कि हिंदुस्तान जाके she has massive popularity. Yeah. So I own that. She is at bar with the international stars. It is. और हमारे मुल्क में I think फवाद और माहिरा ही हैं जिसका हम प्राइड से नाम ले लेते हैं फिलहाल. Ambassadors of Pakistani acting और cinema. तो that's what I would say कि so proud of them. तो अगर आपको कभी किसी फिल्म की ऑफर हुई और करना ही पड़ रहा है भाई, करना ही करना है, जिंदगी मौत का सवाल है, तो हीरोइन कौन लोगे? उसमें हीरोइन होगी नहीं, वो इतनी हिस्टोरिकल नहीं भाई वो भी लेनी है. क्या कहें यार, बोल दो दिल की पाकिस्तानी. हाँ अलीज़े शाह में भी. अब ये नहीं आ गई है कोई, मुझे याद है पहली वाली पहले क्या बोला था, भूल गया. हानिया. सॉरी पहले बताना था नहीं तो उसका मतलब है आजकल रिलीज है, पसंद आई भी है. I just swiped a couple of नहीं तुम्हें पसंद है, हम तो तुम्हारी पसंद पूछ रहे हैं. You told me once कि हानिया is your standard of what I call beautiful and cute and लेकिन अब रिलीज होगी. That's quite interesting. Over 3 years. 3 years, yeah. Okay, मुज़म्मिल जाने से पहले 2025 का आगाज़ है. बड़ा कुछ दुनिया में चेंज हो रहा है. इफ़ आई आस्क यू के कुछ प्रेडिक्शन दो, आगे क्या होगा? पाकिस्तान वर्ल्ड वाइड, बट मोस्टली पाकिस्तान. आई थिंक ट्रम्प प्रेसिडेंसी इज टू वॉच आउट फॉर. उसकी वजह यह है कि एंड इट हैज़ a lot to do with his vision. जिस तरह से वो जो कैबिनेट उसने बनाई है, या FBI के अगेंस्ट जो बातें हैं, या फिर यूक्रेन रशिया वॉर पे भी इम्पैक्ट हो सकता है क्योंकि ही इज़ नॉट अ प्रोपोनेंट ऑफ फंडिंग यूक्रेन एट ऑल. तो व्हाट अबाउट इजराइल? हाँ, इजराइल में भी इज़ वेरी क्लियर, एक्सट्रीमली प्रो इजराइल. तो फिर मतलब यहाँ तो ये मिसकंसेप्शन है ना कि वो असल में खान साहब के साथ. एग्जैक्टली, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग ही यू. वाज द गाय जिसने जो है वो एम्बेसी रिकॉग्नाइज कर ली थी जेरूसलम में सबसे पहले कि ये कैपिटल है. ये तो बाइडन ने भी नहीं किया ना. तो ही इज़ क्लियर. वो तो आगे कहता है कि अगर मैं होता तो 2 हफ्ते में जंग ख़त्म हो जाती है, हमास तो फारिग, हम तो तबाह कर देते हैं हमास को. तो ये चीज़ है, वो कुछ भी आ जाए, अमेरिकन जो स्टेट है उसकी पॉलिसी में इतनी तब्दीली नहीं आती. फ्रैक्शनल हो सकती है तो वो होगी. बाकी जहाँ तक हमारा ताल्लुक़ है उसमें प्रोडिक्शन तो वो वही केओस है. द बिगेस्ट थिंग अ गवर्नमेंट कैन अटेन इज़ टू सस्टेन. आपके ख्याल में खान साहब की रिहाई कब होगी? I think it could happen this year. Okay. In the form of house arrest maybe. क्योंकि वो इतना वॉक ओवर तो नहीं मिल सकता कि सारे केस ही उड़ जाएं. वो आपको पता है यहाँ चलते रहते. तो ये वापस आएंगे 2 साल में सब तबाह हो जाएगा. तो फिर ले आए वापस. एक तो ये ऑप्शन है, और दूसरी ये है कि अगर ये जो पंजाब की गवर्नमेंट है अगर ये 3 साल गई, सो आई सपोज PTI वुड बी ओवर समहाउ. उसकी वजह ये है कि प्रैक्टिकल चेंज ही होता है लॉन्गर रन में. मतलब डिलीवर करेंगे तो हाँ बिल्कुल. शॉर्ट पीरियड में ये कैची लगता है पॉपुलिज्म, लेकिन लॉन्गर में लोगों को पता है कि यार हमने अपना जो. डू यू थिंक कि कोई महंगाई में और पॉलिसीज की वजह से एक्सपोर्ट में कोई फर्क पड़ने वाला है? पड़ा है मेरा ख्याल है, क्योंकि थोड़ा सा तो पड़ा है, लेकिन वो सस्टेनेबल बहुत सारे इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि नहीं है. लेकिन देखिए ना, उसमें कॉस्मेटिक चेंज भी पाकिस्तान को मिल रहा है, तो वो भी मेरा ख्याल है इस स्टेज पे बहुत है. जो रियल चेंज होता है ना वो एक लार्जर कॉज के लिए आता है. कश्मीर से एहतजाज होते हैं ना, उनको देखें किस तरह होते हैं. तो एक एक्शन कमेटी बनती है, उनके मुतालबात होते हैं 15-20, और जब तक एक बंदा वो मुतालबात तस्लीम नहीं करवाता घर नहीं जाते, और उसमें कोई लीडर ही नहीं है. व्हाट इज़ द नेम ऑफ पीपल्स एक्शन कमेटीज लीडर इन कश्मीर? नो वन नोज. तो पीपल सेंट्रिक मूवमेंट जो है ना ये चेंज लाती हैं. यहाँ क्या है कि जी सारी कौम बाहर आके मरे कि मुझे छोड़ दो. तो ये सस्टेनेबल कॉज नहीं है. इसीलिए मैं लोगों को मना भी करने की कोशिश करता हूँ कि इसके लिए अगर आप सफ़र भी करोगे ना तो इस कॉस्ट का लॉन्गर रन में फ़ायदा नहीं होगा. अब आगे आपकी मर्ज़ी है कि अगर आप मरना चाहते हैं तो मरें, तो लेकिन ये बहुत बड़ा लॉस होगा. टू डाई विदाउट अ कॉज इज़ टेरिबल. होप फॉर द बेस्ट. Why not? आप नौजवान हैं, आपने अभी बहुत कुछ देखना है. बस हमारे लिए दुआ करें कि हम जाने से पहले कुछ बेहतर पाकिस्तान देख सकें. श्योर. और आई स्वेयर आप जैसे नौजवानों पे अब हमारा इन्हिसार है. बिल्कुल. एक भी बच्चा आप जैसा कहीं नज़र आता है ना मुझे, और मैं सुनती हूँ,
میرا دل اتنا بڑا ہو جاتا ہے. I think you have also been a voice of reason consistently. پتہ نہیں اپنے تئیں کوشش we all have تو a part کی to play. ہے لیکن یہ ہے کہ یو آر ون آف دوز Yeah. چلڈرن جنہوں نے مجھے ہوپ دی ہے. Thank you. اور سیریسلی میں میرے دل سے دعا ہے کہ میری بیٹی بھی آپ کی طرح بنے Means a اور lot really. ہر بچہ آپ کی طرح بنے تو یہ ملک بہت بہتر ہو جائے Means a گا. lot. Thank you. بات صرف یہ ہے کہ پڑھو, جی بالکل. ریسرچ کرو, ہاں اور یہ جو ٹول ہاتھ میں آ گیا ہے جی. اس میں سوائے ٹک ٹاک کے اور بھی بہت کچھ ہے. آپ ایک دفعہ ٹائپ کر دو کوئی سائنسی بات, آپ کو خود ہی الگوریدم دکھاتا رہے گا اور آپ کو دنیا کے لوگوں کا اوپینین اور ایکسپیرینس پتہ چلے بالکل. گا. اس کی پاور کو ریئلائز کریں اینڈ یوز اٹ فار یور اون کاز. اینڈ آل دا بیسٹ مزمل, اور انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ آپ کے ساتھ بیٹھوں گی. اور اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت ہے, بہت جلد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. خدا حافظ. Say it all with Iffat Umar.